अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ही हालात ने सितम ढाए, तकदीर ने मजाक रवा रखा और मुझे एक अजीब व गरीब हस्ती बना दिया। अनोखी निराली। अब तो मुझे कुछ भी अनोखा या निराला नहीं लगता। कितना कुछ देख और झेल चुकी हूँ। शायद इसीलिए अनोखी हूँ। दूसरे बच्चों से मुकाबला करती हूँ तो और भी हैरान होती हूँ। पहला अनोखा वाक़या तो मेरी पैदाइश का है। जब मेरे वालिदैन मायूस हो गए तब मैं वारिद हुई, और वो भी इस तरह के माँ बेचारी। तो इस वाक़ये को हादसा समझकर मौत को गले लगाकर दूसरे जहाँ सुधारी। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी मेज़ पर ही ख़त्म हो गई। दादी में जब तक दम रहा मुझे संभाला, फिर ख़ास मेरे लिए एक अदद माँ का बंदोबस्त किया गया। दादी की निगरानी में मैं मुहैया करदा माँ की गोद में परवरिश पाने लगी। माँ ने खूब खूब ममता निछावर की। दादी के बाद उनमें इस ममता के नुमाया रूप दिखाई दिए। मारे मोहब्बत के मुझे स्कूल से उठा लिया गया, क्योंकि मेरी माँ बहुत आला तालीम याफ्ता थी। उन्होंने मुझे खुद पढ़ाने का बेड़ा उठाया। फिर मैं अब्बा की मौजूदगी में ही पढ़ाई जाती। अब्बा के घर में टिकने के औकात भी बस कभी शाम कभी रात। बहरहाल अब्बा की मौजूदगी मेरे लिए ऐश का सबब होती। माँ की ममता पुरजोश, अब्बा की अनायतों का हजूम। बस कुछ देर, फिर या तो अब्बा कहीं चले जाते या रात हो जाती। पल ही गई किसी तौर। ज़रा बड़ी हुई तो स्कूल जाने वाले बच्चों को हसरत से देखा करती। मेरा स्कूल जाने का जिक्र माँ को पसंद न था। ये उसके बाद मुझे एहसास हुआ जब मैंने अब्बा से मिन्नत की और अब्बा ने अम्मा को हदायत दी। अब्बा के जाने के बाद मुझे माँ के बेअंदाज चाहत और मोहब्बत के नमूने मिले। चूँकि वो मेरी एक लम्हे की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं करती थीं, इसलिए मोहब्बत के इजहार के उनके पास बहुत से नमूने मौजूद थे। कभी छुरी, कभी जलता हुआ चम्मच, कभी दो हथड़ या सर पकड़कर दीवार से टकराना। जख्म लगाते हुए ये ध्यान रखना कि नज़र ना आए। कमाल की मोहब्बत थी। स्कूल जाने की ज़िद खासी महंगी पड़ी। मेरे हाथ कुर्सी के पाए तले दबाकर वो कुर्सी पर चढ़कर बैठ गई। फिर ये हुक्म कि आवाज़ ना निकले। अरसा हुआ, अब याद नहीं कितना तड़पी फड़की और चीखें रोकने में पूरा चेहरा नीला हो गया। माफ़ी, तौबा और क्या मालूम किस मेहरबान की दस्तक ने इस अजाब से छुटकारा दिलाया। जब भी कोई आता मुझे मुस्कुराने की ताकीद थी। लोग कहते बच्ची बहुत खुश रहती है। क्यों ना हो, ऐसी माँ जिसकी हो उसे क्या दुख। माँ की मोहब्बतों के चर्चे दूर दूर फैले। इनके पुराने कपड़े छोटे करके मुझे पहनाए जाते। ख्वाह कितनी गर्मी या सर्दी होती, मैं रेशमी कपड़ों में मलबूस जलती रहती या ठठरती रहती। लोगों पर इसका भी बहुत असर होता कि मैं हमेशा रेशमी कपड़े ही पहनती हूँ। इसका एहसास माँ को मिलता। मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि सख्ती झेलने की बेपनाह कुव्वत हासिल कर ली। रोने चीखने की इजाज़त ना थी, क्योंकि माँ को मेरी फरियाद डिस्टर्ब कर देती। तो इसलिए उनकी खुशी की खातिर तकलीफ़ सह सह कर पत्थर बन गई। अकेले में अलबत्ता आंसू निकल आते, मगर मैं इन्हें भी रोक लेती। दरअसल माँ को मुझसे बहुत नफ़रत थी और उन्होंने कभी ये बात मुझसे नहीं छुपाई। हाँ, ज़माने में इनकी मोहब्बतों के डंके पिट रहे थे कि नुमाइश का, इजहार मोहब्बत का हुनर उनको खूब आता था। अव्वल बात यह कि मैं हूँ बहू अपनी माँ का नमूना थी। मेरी माँ, मरहुमा माँ, बेहद हसीन थी। अब्बा बार बार जिक्र करते। जब वो मुझे गले लगाकर प्यार करते तो मौजूदा माँ को पतंगे लगते। बाद में उसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ता। इनका बस चलता तो मेरा चेहरा चूल्हे में झुलसा कर तस्कीन पाती, मगर वो सिर्फ मेरा हाथ हथेली जलाकर ही दिल ठंडा कर लेती। कितनी आला मोहब्बत थी उनकी। मेरी एक फूफी थी, एक रिश्ते की खाला। जब ये आती माँ का मुंह बन जाता, मगर वो उनके आगे बिछ बिछ जाती। खातिर तवाज़ो में कमी ना करती। वो लोग मुझे बुलाकर प्यार करती, गले लगाती। ऐसे में कोई ज़ख्म, कोई चिरका टीस दे उठता तो हल्की सी सिसकी निकल जाती। फिर माँ ने उनसे मेरा पर्दा करा दिया। वो आती, मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता। कहीं खेलने गई है, किसी सहेली से मिलने गई है, ये बहाने मौजूद थे। कभी फूफो कहती सयानी हो रही है, ज़रा रोक टोक करो, तो वो कहती लो मेरी कब सुनती है। फिर अब्बा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो मैं क्यों बुरी बनूं। कोई बात ऐसी वैसी हो गई तो नाम तो तुम्हारा होगा। फूफो उनकी हमदर्द बन जाती, मुझे हंसी आ जाती।
گھر سے جھانکنے کی تو اجازت نہ تھی۔ دراصل خالہ اور پھپھو میرے حسن کے قصیدے پڑھتیں، میری مرحومہ ماں کا ذکر ہوتا اور میں نتیجتاً ظلم کا شکار بنتی۔ بازو داغنا، کمر کو نشانہ بنانا، ٹانگوں پر بید برسانا، کس جہنم میں زندہ تھی میں بے آواز، شاید کوئی نقاش فطرت میری اذیت، میرے چہرے کے تاثرات کو رقم نہ کر سکے۔ میرا سارا جسم انگارے کی طرح دہکا کرتا، بازو دکھتے رہتے، چلتے میں لنگڑاتی تو محبت کی ماری ماں زخموں پر دھموکے رسید کرتی۔ زہر برساتی زبان سے کیا کیا القابات ایجاد ہوتے، میرے خدا! پھر یہ دھمکی کے باپ سے لگایا تو تیزاب سے جھلسا دوں گی، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ سچ تھا، کوئی ان کا کیا بگاڑ لیتا؟ ابا تو ان کے احسانوں تلے دبے رہتے تھے، بالکل ریشہ ختمی۔ مجھ سے محبت کا احسان، میری اعلیٰ پرورش کا احسان، مجھے کبھی جرأت نہ ہوئی کہ ابا کو احسان کے بوجھ سے نکالوں۔ میری ہمت حوصلہ اس قدر پست ہو چکا تھا کہ ظلم سہنے میں ہی عافیت نظر آتی۔ ابا کے ایک دوست ڈنمارک میں کاروبار کر رہے تھے، انہوں نے ابا کو بلایا تھا، بہت اطمینان دلایا۔ ابا محنتی آدمی تھے، مگر یہاں ان کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا تھا۔ ماں تو فوراً ہی رضامند ہو گئیں۔ ابا سوچ میں پڑ گئے۔ ہم 3 تھے اور وہاں سے 2 ٹکٹ کی آفر تھی۔ ابا کے پاس بھی اتنا نہ تھا اور دوست کا اصرار تھا۔ ماں کے ذہن کو داد دینی چاہیے، بولیں ہم روشی کی شادی کر دیتے ہیں، ویسے بھی جوان لڑکی کو غیر ممالک میں کہاں لیے پھریں گے۔ ابا ہکا بکا ہو گئے، پاگل ہوئی ہو، اتنی سی بچی کی شادی؟ ابا کو میری جدائی بھلا کب گوارا تھی، مگر وہ مسلسل دلیلوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ آخر انہوں نے مجھے آزمایا۔ کیا اور کیسے یہ ایک تکلیف دہ اور لمبی داستان ہے۔ نتیجہ ماں کی فتح۔ میں خود نہ چاہتے ہوئے ابا سے کہہ رہی تھی، ابا آپ میری فکر نہ کریں، میں کہیں بھی رہ لوں گی۔ میری آنکھوں کے خشک آنسوں، گلے کی خاموش چیخیں انہوں نے سنی نہیں۔ آنسو بھلا کہاں نظر آتے کہ میری محبت کرنے والی ماں نے خوفناک نتیجے کے بھیانک تنبیہ سے انہیں جلا کر سرما کر دیا تھا۔ یہاں میرا کون تھا جس کے پاس رہتی؟ ایک ماموں البتہ تھے، مگر ان سے عرصہ ہوا ماں نے ہی ادھر ادھر کی سنا کر ابا کو بدظن کر دیا تھا، پھر مجھے ان سے ملنا ہی نصیب نہ ہوا۔ کاش ابا کو ان کا خیال آ جاتا تو میں ماموں کے پاس بخوشی رہ لیتی۔ ایک دن صبح ابا کے گھر سے نکلتے ہی ماں نے مجھے ساتھ لیا اور اسٹیشن کی راہ لی۔ گجرات جانے والی بس میں ہم بیٹھ گئے۔ گجرات میں ماں کی خالہ زاد بہن رہتی تھیں، مجھے اس لیے ساتھ لیا ہوگا کہ کہیں ابا کو ورغلا نہ لوں، مگر نہیں، معاملہ دوسرا تھا۔ وہ میری نقاب کشائی کے لیے ساتھ لائی تھیں۔ خالہ سہرا نے ماں کی دردناک داستان سنی کہ میں کس طرح ان کی خوشیوں کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہوں۔ یوں بھی وہ مجھے دیکھتے ہی ریشہ ختمی ہو گئی۔ انہوں نے ماں کی تجویز بخوشی منظور کر لی اور ہم اسی وقت وہاں سے روانہ ہو کر لاہور پہنچے، کیونکہ اماں نے ابا سے شاپنگ کے لیے جانے کا کہہ کر مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ ابا گھر میں پریشان ملے۔ ماں نے ہائے ہائے کر کے داستان سنائی کہ دوپہر کو گھر سے نکلے، کیا پتہ شادمان میں سیاسی جلسہ ہوگا، وہاں تو پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی، آنسو گیس کے گولے برس رہے تھے، بمشکل ایک دکان میں چھپے، توبہ توبہ، تو فون ہی کر دیتی۔ ابا جھلائے ہوئے تھے، دکان چھوٹی تھی، سینکڑوں لوگ جان بچانے کے لیے گھسے ہوئے تھے، میں کہاں جوان لڑکی کو گھسیٹتی، یقین نہ آئے تو کل اخبار میں دیکھ لینا۔ ہائے ہائے، میں تمہارے ڈر کے مارے ایک چیز نہ خرید سکی۔ دراصل شادمان کے جلوس کی خبر تو اسٹیشن پر ہی کسی نے دی تھی، یہ نہ ہوتا تو بھی کوئی بہانہ گھڑ لیتی، کیونکہ میری ماں کے ذہن میں بدی کی قوتوں کا خزانہ جمع رہتا تھا۔ اگلے دن ہی خالہ سہرا آ گئیں، انہوں نے میرا رشتہ طلب کیا۔ جواباً ابا نے کچھ ہچر مچر کے بعد بات قبول کر لی۔ ابا بہت خوش تھے کہ اس پریشانی کے وقت ان کی مشکل حل ہو گئی۔ لڑکا پڑھا لکھا اچھی پوسٹ پر تھا۔ خالہ سہرا نے ہر طرح کا اطمینان دلایا۔ ابا روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ ماں میری رخصتی کی۔ میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی، زبان حلق میں اینٹھی ہوئی رہتی، آنکھوں تلے اندھیرا رہتا۔ ابا سے جدائی نامعلوم مدت تک ایک وہی تھے پورے جہان میں جن کو میں بلا شرکت غیرے اپنا کہہ سکتی تھی۔ یوں رشتہ دار تو اور بھی تھے، مگر ماموں کے سوا کوئی سگا نہ تھا۔ خالہ پھپھو رشتے کی تھیں۔ میرے چہرے کی تحریر، آنکھوں کی بے بسی کسی کو نظر نہ آئی۔ ابا کو نہیں، وہ تو میری اداسی کو جدائی کا سبب سمجھ کر مجھے سمجھاتے نصیحت کرتے،
شادی گڈے گڑیا کی نہ تھی مگر ہوئی ایسے ہی۔ گڈا آیا، گڑیا کو لے کر چلا گیا۔ ابا کا بوجھ ہلکا ہو گیا، ماں کی پریشانی دور ہوئی۔ سفر اتنا لمبا نہ تھا مگر مجھے لگا جیسے میں مسلسل سفر میں ہوں۔ نہ منزل نہ سرائے، تھکن ہی تھکن اور اداسی جو رگوں پہ میں درد بن کر پھیلتی جا رہی تھی۔ میرے دائیں بائیں ساس نندیں تھیں، نندوئی کار چلا رہے تھے، ساتھ میں دلہا بیٹھا تھا۔ سب خوش گپیوں میں مصروف، صرف ان لبوں پر تالے لگے تھے جو اس سفر کا باعث تھے۔ میں اور وہ، یوں تو وہ خاصا خوبرو تھا مگر ناراضگی سے چہرہ پھولا ہوا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ہی لگا یا وہ تھا ہی پھولا ہوا۔ ہاں، گھر جا کر چند مکالمے سماعت سے ٹکرائے۔ شادی ایسی ہوتی ہے، گڑیا کی شادی میں بھی کچھ اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں تو لگتا ہے کسی ناپسندیدہ شے سے چھٹکارے کی جلدی تھی، دھکا دینا تھا سو دے دیا۔ یہ دلہا میاں کے ارشادات تھے جن سے میں متفق تھی۔ نہ بیٹا نہ، ایسے مت کہو، ان کی مجبوری تھی۔ ان کی مجبوری تھی، ہماری تو نہ تھی۔ اگر میں قاضی کے سامنے انکار کر دیتا تب آپ کیا کرتیں؟ خالہ سغرا کھوئے کھوئے لہجے میں بڑبڑائیں۔ اماں، اگر بیٹے پر اتنا مان تھا تو پھر اس کی قیمت صحیح لگاتیں۔ بے مول بخش دیا آپ نے مجھے۔ میں بھی ایک انمول شے لائی ہوں بدلے میں۔ ہر چیز کو نفع نقصان سے مت دیکھو۔ انمول شے، ہر لڑکی انمول ہوتی ہے ماں باپ کے لیے۔ کوئی اس طرح بیٹی کو کنویں میں نہیں دھکیلتا۔ کم سے کم وہ میرے چال چلن کے بارے میں ہی تحقیق کراتے۔ غصیلا لہجہ تھا مگر درست۔ بیٹا، بات ساری اعتماد کی ہے۔ انہیں میری زبان پر اعتبار آ گیا۔ انہوں نے بازی لگائی تو میں نے بھی داؤ کھیلا ہے۔ اب یہ ہمارے ظرف کی آزمائش ہے اور میں تمہارے ظرف کی وسعت دیکھنا چاہوں گی۔ یہ میری ساس اور اس کے بیٹے کے درمیان گفتگو تھی جو منوان مجھ تک پہنچی۔ میں اپنی کم قیمت زندگی پر بے حیثیت کے الزام سے کیوں کر بچ سکتی تھی، سچ تھا، اور میں اتنی ہٹ دھرم بھی نہیں۔ سب تھکے ہوئے تھے۔ مجھے آرام کا مشورہ دے کر جس کمرے میں لایا گیا تھا اس سے ملے ہوئے دوسرے کمرے میں ماں بیٹا تنہائی پا کر جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے۔ دروازہ ان کے کمرے کا بھی بند ہوگا مگر ان دونوں کمروں کے درمیان کھلا روشن دان ہر آواز مجھ تک پہنچا رہا تھا۔ میں اب تھکن بھلا کر مستقبل کے خوف میں مبتلا ہو گئی۔ آخر تھکن لب آئی اور نیند کی مہربان لوریاں مجھے بے خبر کر گئیں۔ پھر کسی کے بولنے کی آوازوں نے مجھے بیدار کیا تھا۔ ارے جمیلہ آپا، اس بیچاری کا میک اپ تو بہت ہی خراب ہے۔ کس سے کروایا تھا؟ ارے کس سے کروانا تھا؟ کوئی محلے کی لڑکی پکڑ لائی تھی، خالہ امینا۔ اس نے الٹی سیدھی لیپا پوتی کر دی۔ جمیلہ آپا کچھ بیزار تھیں اور وہاں تو سارے کام اوندھے سیدھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے آواز بہت دھیمی کر لی مگر میری سماعت کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ ارے گوشی، ایمان سے لگ رہا تھا کہ خالہ امینا کو بس لڑکی کی جلدی ہے۔ بھائی ان کی تو وہی مثال تھی کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اتنا اچھا رشتہ مفت میں مل گیا، کس طرح لڑکی بھگتا کر اب چل دیں گی میاں کے ساتھ عیش کرنے۔ آپا دلہن ہے تو بہت پیاری ماشاءاللہ، ساری عمر رضوان بھائی دعا دیں گے آپ کو۔ مجھے کیوں خالہ امینا کو کہو، کہکے کے ساتھ کہا گیا۔ اچھا میں بیچاری کے لیے کھانا لے آؤں، جانے کب سے بھوکی ہے۔ خوشی کے مارے بھوک اور نیند سب غائب ہو جاتی ہے، سنائے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ارے نہیں، اس بیچاری کے ابا کل جا رہے ہیں، یہ تو اداس ہے۔ ویسے خالہ امینا کافی پیار کرتی ہیں، ان کی تو اولاد نہیں ہے مگر اپنی بچی کتنا پیار کرتی ہیں۔ اچھا واہ، تعجب اور تمسخرانہ انداز تھا۔ ابھی کہہ رہی تھیں اوندھے سیدھے کام ہوئے اور انہیں بیٹی کی رخصتی کی بڑی جلدی تھی۔ او بھائی وہ الگ بات ہے۔ وہ کھانا لینے چلی گئیں اور میں ابا کی جدائی کی کسک کو شدت سے محسوس کرنے لگی۔ گویا اب ہماری جدائی نامعلوم مدت کے لیے ہے۔ جھوری نے ہاتھ پیر سن کر دیے۔ اب جدائی کا دکھ پتہ نہیں اب میں ابا کو دیکھ سکوں گی کہ نہیں۔ مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا، غم کی تصویر بنی بیٹھی رہی۔ پھر ایک جوشیلی اور پھرتیلی اور باتونی لڑکی نے میرا میک اپ کر دیا۔ ہائے اللہ، کیا چاند سا مکھڑا ہے۔ میک اپ نے اور بھی نکھار دیا۔ لگتا ہے آج رضوان کی خیر نہیں۔ جمیلہ آپا لخلخا منگا کر رکھ لیں۔ پھر کافی خواتین اور بچے گھس آئے۔ رونمائی شروع ہوئی، کچھ تبصرے مذاق۔ لگتا ہے نیند کی کچی ہے، دیکھو کیسے نیند میں جھوم رہی ہے۔ بس وہ تھکن سفر جو لمبا تھا، پھر بیچاری کے ماں باپ بھی باہر جا رہے ہیں۔ رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ حالانکہ میں روتی کیوں کر، اجازت ہی نہ تھی مجھے کہ کہیں مجھے روتے دیکھ کر ابا جذباتی ہو کر اپنا فیصلہ نہ بدل دیں۔ بھائی ہماری بھی شادی ہوئی تھی، شادی کی خوشی ساتھ میں خوف، اور پھر اور بھی تخت نیندیں اڑائے ہوئے تھے۔ اس بیچاری کا بھی یہی حال ہے۔ تیز ترار خاتون تھی۔ رہنے دے خالہ جی، میری بھی تو شادی ہوئی تھی، نہ نیند اڑی نہ تخت نے جگایا۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں،
یہ تو کچی عمر کی ہے، گڑیوں سے کھیلنے کے دن ہیں، ہو گئی شادی۔ جمیلہ آپا پھر میری سائڈ لے رہی تھیں، اور اسے یہ بھی بتایا گیا کہ جس سے بیائی گئی ہے وہ پورا جن ہے، غسیلہ ضدی۔ پھر ایک ٹھٹھے کے ساتھ کہا گیا۔ جمیلہ آپا برا مان گئیں۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، مردوں کو غصہ آ ہی جاتا ہے غلط باتوں پر، یہ تو ہم عورتیں ہی برداشت کرتی ہیں، غصے کو ہنس کر ٹال دیتی ہیں۔ جمیلہ آپا خاصی جھلائی ہوئی تھیں اور میرا خون رگوں میں جمنے لگا۔ ابھی تک تو ماں کی ممتا ہی لرزہ بردام رکھتی تھی، اب شوہر کی جناتی غصے کا سامنا کیسے کروں گی؟ مارے خوف کے آنکھیں پھٹ گئیں۔ دوپٹے کی اوٹ سے خاتون کو دیکھا، خاصی پکی عمر کی تھیں مگر زندہ دل اور ہنسمکھ لگیں۔ ارے جمیلہ سچ کہا تو نے، دلہن تو کچی عمر کی منہ بند کلی جیسی ہے، اسے تو لگتا ہے زمانے کی تند ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ امینہ کو کیا سوجھی؟ بڑی خود غرض عورت ہے، اپنے عیش کی خاطر بچی کو باپ سے جدا کر دیا۔ پھر تو سوتیلی ہے، اسے کیا درد اس بچی کا؟ نہیں خالہ، امینہ خالہ تو بہت پیار کرتی ہیں۔ جمیلہ کھسیا گئی۔ لڑکی تو آپ کو پتہ ہے ککڑی کی بیل کی طرح ہوتی ہے، بھرنے میں دیر ہی کیا لگتی ہے۔ سچ کہا، رات بھر میں ہی بچی سے عورت ہو جائے گی، مگر ظلم ہے اس پر، 2 سال بعد بھی شادی ہو سکتی تھی۔ دیکھ کر ترس آ رہا ہے مجھے۔ وہ جانے کے لیے اٹھیں۔ بس خالہ نصیب نصیب کی بات ہے۔ جمیلہ آپا نے شکریہ ادا کیا کہ ان کے جملوں سے جان چھوٹی، اور جب سب عورتیں چلی گئیں کمرے میں سناٹے کا راج ہو گیا۔ میری کمر اکڑ گئی تھی، لیٹی تو آرام ملا، اب جنات کا خوف، سسرال کے رویوں کی فکر، نہ جانے میرا کیا حشر ہونا ہے۔ آپا جمیلہ تو ہم درد تھیں، ابھی تک تو خالہ سغرا پتہ نہیں کیسی ہوں گی۔ غسیلے جن کی تعریف سن لی تھی، انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک تو کمر کے زخم ہی دکھ رہے تھے، ماں کی ممتا کی نشانیاں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں، بازوؤں میں کسک تھی اور مجھے لیٹنے کی بھی عادت نہ تھی۔ صبح سے رات تک ماں کے حکم پر الف کھڑی رہتی کہ کب کوئی کام اور نکل آئے۔ رات گئے، نیند سے تھکن سے بے حال ہو کر پڑتی تو نہ کھردرے پلنگ کا ہوش ہوتا، نہ جگہ کا۔ اف، اور یہاں جو نرم بستر ملا، زخموں کو بھی سکون۔ ابا کو یاد کرتے کرتے نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ ابھی شام ڈھلی تھی اور پھر آپا جمیلہ چائے لے آئیں۔ کھانے میں تو دیر ہے، چائے پی لو، تھکن اتر جائے گی۔ ان کے ہمدرد الفاظ نے آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ وہ مجھے دلاسے دینے لگیں، اپنی اماں کی نرمی محبت، تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، خالہ کی باتوں کی فکر نہ کرو، ابھی ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ رضوان پنڈی ہوتا ہے، ابھی نہیں لے کر جائے گا، کوئی ایسی ویسی بات کرے گا تو مجھے بتانا، دماغ درست کر دوں گی۔ اچھا ابا چلے جائیں گے؟ آپا پتہ نہیں پھر کب، میں رو رہی تھی۔ آپا پریشان ہو گئیں۔ ہاں یہ تو پتہ نہیں، 3 سال سے پہلے تو وہ آ نہیں سکتے، خالہ امینہ آ سکتی ہیں، وہ تمہیں چاہتی بھی بہت ہیں۔ رو رو کر حالت خراب کر لی تھی۔ کہنے لگیں، جمیلہ میری بچی کو بہت پیار دینا، پہلی دفعہ جدا ہو رہی ہوں، میری کمی محسوس نہ ہونے دینا اسے، میں نے کبھی پھولوں کی چھڑی بھی نہیں چھوائی اسے۔ میرے آنسو یکلخت منجمد ہو گئے۔ اچھا ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ جمیلہ آپا نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور دیکھتے دیکھتے جیسے جلوہ حسن کی تاب نہ لا کر بھینگی ہو گئی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ بلے بھائی بلے، وہ یکدم اٹھ بیٹھیں، بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ دلہن آپا، کیا اس نے دلہا میاں کا دیدار نہیں کیا؟ جمیلہ آپا ہنسی میں اڑا گئیں۔ بھائی تم چھوڑو، دلہا اسی لباس میں دیکھ لے گا، رات کے لیے کوئی ہلکا سا جوڑا لا کر رکھ دوں گی۔ صاف ظاہر تھا وہ اپنے بھائی کے جناتی اوصاف کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ چلی گئی تو گوشی نے کہا، میں منہ ہاتھ دھو لوں تاکہ میک اپ کی تازگی زیادہ دیر قائم رہے۔ میں ہلکی سی باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھو آئی۔ اس کا بہت اچھا اثر ہوا، سستی غائب ہو گئی اور کچھ سکون محسوس ہوا۔ گوشی میک اپ کا سامان پھیلائے بیٹھی تھی، اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، ہاں ویسے تمہیں ان نمائشی چیزوں کی ضرورت تو نہیں، یوں بھی سادگی میں اچھی لگ رہی ہو، مگر کیا کریں دلہن، لیپا پوتی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، آؤ بیٹھو۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ مجھے اپنے کمال کے جوہر دکھاتی رہی چہرے پر، پھر بولی، اچھا اب ایک بازو تو نکالو، میں گردن کے نیچے تک کریم لگاؤں گی، قمیض ذرا تنگ ہے تو ہاتھ نہیں جاتا، شاباش آستین اتار دو۔ بس میں سٹ پٹا کر بازو پہلو سے چپکا کر بیٹھ گئی۔ اوہو، وہ میرا بازو ہٹا کر کہنے لگی، بھائی میں تمہیں کوئی ایسا ویسا بندہ نظر آ رہی ہوں، یعنی کہ بدماش؟ چلو شاباش، آستین نکالو گردن سے ذرا نیچے تک چہرے کے مطابق۔ اوفو، بہت شرمیلی ہو تم تو۔ چلو میں آنکھ بند کر لیتی ہوں، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ زبردستی پر اتر آئی۔ ایک تو میں خود دبلی پتلی تھی، کمزور بھی، وہ یوں بھی خاصی پہلوان نظر آ رہی تھی، پھر اس کے ہاتھوں نے میرے بازو کے زخم بھی چھیل دیے۔
وہ آستین اتارنے میں کامیاب ہو گئی اور پھر اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں کا تھا، سر یہ کیا؟ زخم تو بازو کے علاوہ گردن کے نیچے بھی تھے جنہیں میں چھپانا چاہ رہی تھی، اور جو ممکن نہ ہوا وہ اب باقاعدہ مجھے گھور رہی تھی، اور اس کی تیز نظروں نے کمر، پیٹھ اور پیٹ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اب وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے سوالات سے تنگ آ کر میں آنسو بہانے لگی، مگر اسے مطمئن کیسے کرتی؟ آخر بتانا پڑا۔ یہ میری ماں کی محبت کی نشانیاں ہیں، میں نے تلخ ہو کر کہا۔ کیا؟ خالہ امینہ؟ وہ جو بہت محبت کے چرچے، وہ بھنچکا سی تھی۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ بھی گئی، پھر بھی سوال پر سوال اور طرز پر طرز کھاتی رہی، پھر شرم و ندامت کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ اپنی ذلت کا تماشا دیکھا نہیں گیا۔ گوشی سر تھامے کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، پھر بڑبڑائی۔ کون یقین کرے گا؟ اور وہ رضوان کبھی نہیں، وہ تو پورا جن ہے۔ میں چھپا لوں گی، میں نے کہا۔ کب تک چھپاؤ گی؟ پھر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں شاید طاقت نہ رہی، وہ جلدی سے کام مکمل کر کے مجھے قمیض پہنانے لگی، پھر جیسے تھک کر وہیں گر سی گئی۔ تبھی ساتھ کے کمرے سے آوازیں آنے لگیں۔ جمیلہ اور سورا خالہ بولتی ہوئی داخل ہوئی، پھر دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ توبہ ہے جمیلہ، تم بھی کمال کرتی ہو، ذرا دم لو۔ اماں، ایسا کون سا مشکل سوال کر دیا میں نے؟ ایک سادہ جوڑا مانگ رہی ہوں پہننے کے لیے، آپ نے سب کے سامنے جھڑک دیا۔ واہ! آپا جمیلہ کچھ رنجیدہ سی تھیں۔ بیٹا، کہہ تو رہی تھی کہ اچھا دیتی ہوں، تو نے تو بیٹھنا دو بھر کر دیا ہے۔ سنو، تمہیں معلوم تو ہے کہ بری میں کوئی سادہ جوڑا ہے ہی نہیں، رات کے لیے ہم نے بنایا بھی نہیں، تو اماں جہیز کے جوڑوں میں سے نکال دیں۔ لائیں چابی، کہاں ہے سوٹ کیس؟ وہ تو لاہور میں رہ گیا۔ خالہ سغرا ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ ہیں؟ جمیلہ آپا شاید حیرت سے اچھل پڑیں۔ کمال کرتی ہیں اماں، میں نے خود دیکھا تھا، خالہ امینہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا تھا سوٹ کیس، آپ وہیں چھوڑ آئیں۔ جمیلہ، ذرا تحمل لو بیٹی، امینہ نے سوٹ کیس مجھے دیا ضرور تھا، پھر تم لوگ شاید رخصتی کے لیے باہر چلے گئے۔ سوٹ کیس میں نے اٹھایا تو وہ کھل گیا، پرانا تھا، اس کا لاک بھی نہیں تھا، سارے کپڑے ادھر ادھر بکھر گئے، کسی نے مجھے آواز دی، میں چلی گئی۔ کمال ہے، ادھر ادھر بکھر گئے، کیا مطلب؟ انہیں سمیٹا جا سکتا تھا، آپ مجھے بلا لیتی۔ اوفو، بال کی کھال نکالنے کی عادت۔ خالہ سغرا جھلا گئی۔ جمیلہ، وہ کپڑے اس قابل نہ تھے، سارے پرانے بد رنگ، میں نے وہیں پھینکے۔ امینہ صفائیاں دینے لگی کہ اتنا ٹائم نہ ملا، یہ وہ۔ میں نے کہا چھوڑو امینہ، ہم نے بیٹی لی ہے، وہیں سب کچھ ہے، یہ کپڑے تم میری بہو کے صدقے میں کسی فقیر کو دے دینا۔ اماں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جمیلہ آپا تو بے ہوش ہونے لگی تھیں، پھر جھلا گئی۔ خالہ نے اپنی بے پایا محبت کا یہ ثبوت دیا ہے، زیور کے نام پر ایک چھلا تک نہیں، کپڑے دیے تو پرانے، خود تو جھلمل کرتا نیا جوڑا پہنے مٹکتی پھر رہی تھیں، ہاتھ میں بھر کلائیاں سونے کی چوڑیاں، گلے میں جڑاؤ گلو بند، کانوں میں جھمکے۔ واہ! بیٹی کو ایک چوڑی دے دیتی، اتنی کم ظرف نکلی، مجھے یقین ہے خالو نے رقم دی ہوگی، وہ خود ہضم کر گئیں۔ بس جمیلہ، اب آگے ایک لفظ نہ منہ سے نکلے، ہم نے کسی لالچ میں شادی نہیں کی، اس کے نصیب میں ہوگا تو بہت کچھ بنا لے گی، امینہ کو موقع نہیں ملا اتنی جلدی میں، رہنے دیں اماں۔ جمیلہ آپا بگڑ گئیں، ہم نے بھی تو اس کا عرصے میں 10 کامدار جوڑے بنوائے، سیٹ بنوایا، وہ 4 جوڑے ہی بنا لیتی۔ اچھا بس چپ رہو، کوئی پوچھے تو کہہ دینا سامان لاہور ہی رہ گیا۔ خیر، اتنی عقل تو ہے، کچھ تو کہوں گی ہی، مگر آپ کب تک پردہ ڈالیں گی؟ جمیلہ آپا بڑبڑاتی باہر چلی گئی۔ ہر آواز یوں اس کمرے تک پہنچ رہی تھی جیسے میرے سامنے ہی 2 آدمی بیٹھے محو گفتگو ہوں، اور میں شرم سے ارک ارک۔ گوشی بھی بہری نہ تھی، وہ حیرت سے سن رہی تھی، لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی، نہ جانے اس کے تاثرات کیا ہوں گے۔ میری ہمت نہ تھی کہ نظر اٹھا کر اسے دیکھوں کہ وہ مجھ بد نصیب کے لیے کیا سوچ رہی ہے، ترس کھا رہی ہے، یا میری تذلیل پر رنجیدہ ہے، یا پھر ماں کی بے مثال محبت کے انمول مظہر نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ سنو، میں تمہاری ہمدرد ہوں، پھر بھی سوچ رہی ہوں کہ اتنی کم عمری میں تم نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہو کہ امینہ خالہ سزا کے طور پر تم سے چھٹکارا پانے کے لیے مجبور ہوئی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد گوشی نے یہ جملہ کہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں شک نہیں کر رہی، مگر لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، گویا اب میرا اشتہار بنے گا، لوگ سوچیں گے میرے ماں باپ نے اتنی کم سنی کے باوجود میرا بوجھ اتار پھینکا، تو اس میں میرا قصور بھی ہوگا۔ یہ نئے خدشے تھے اور کافی دہشت ناک۔ گوشی کے جانے کے بعد میں بلک بلک کر رو دی، اس کی میک اپ کی محنت کی پرواہ کیے بغیر۔ جمیلہ آپا کھانا لائیں تو مجھ سے کھایا نہیں گیا، انہوں نے دودھ لا کر دیا، پھر میں سو گئی بے خبر۔ صبح میرے لیے ایک نئی صبح تھی، نہ آج کل رات سے اب تک گالیاں سنی، نہ ہی جسم پر زخم کھائے، کوئی نیا چرکا بھی نہیں۔ پھر
خوش نہیں، یہ ناشکری ہی تو تھی میری۔ ناشتے پر دلہا میاں کی تلاش شروع ہوئی، تب کسی نے بتایا وہ رات کو ہی اپنا بیگ اٹھا کر پنڈی چلا گیا تھا۔ اب باتوں اور سوالوں کا طوفان تھا اور ہدف میں تھی۔ مہمان اب کم رہ گئے تھے، پھر بھی بے شمار کھوجتی کچھ تلاش کرتی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں شدید طوفان کی زد میں ہوں۔ ابا چلے گئے ہوں گے، اب میں کیا کروں گی؟ کیا میری زندگی سانس کے ساتھ گزرے گی؟ دلہا تو اپنی خفگی ظاہر کر کے جا چکا تھا، لیکن میں مطمئن تھی جو لوگ مجھے پریشان، خوفزدہ یا آنسو بہاتا دیکھنا چاہتے تھے، انہیں یقیناً مایوسی ہوئی۔ جتنے آنسو میرے پاس تھے میں رات میں بہا چکی تھی۔ جسمانی آرام نے اب مجھے ایک سکون پہنچا دیا تھا، اور ماں کے ستم سے نجات کی خوشی نے چہرہ بھی بشاش رکھا۔ اس وقت میں زیادہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ خالہ صغرا کچھ جھیمپی رکی رکی سی آئیں، میرے سلام کے جواب میں بیٹے کی نازیب حرکت پر معذرت کرنے لگیں، ساتھ ہی بات بھی بنا دی کہ اسے ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے، ورنہ خالہ صغرا کچھ چپ ہو کر مجھے دیکھنے لگیں، میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پیشانی پر بوسہ دیا، اور پچھلے جملے کے ساتھ ملا کر کہا، ورنہ بھلا ایسا چاند چھوڑ کر کوئی دور جائے گا؟ اگر پچھلے دن ماں بیٹے کے مکالمے نہ سنے ہوتے تو میں اس بہانے پر یقین کر بھی سکتی تھی، اور میکے میں جیسے خوں آشام واقعات پیش آتے رہے ہوں، اسے سسرال سے بھی ایسی توقع رکھنی چاہیے، مگر خالہ صغرا میں شفقت، محبت، اعلیٰ ظرف اور انسانیت موجود تھی۔ کم سے کم ان سے میں کسی بے رحمی کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ آپا جمیلہ بھی آئیں، تسلی دیتی رہیں، گھبرانا مت، رضوان کل آ جائے گا، کل ولیمہ ہے نا، بغیر دلہا کے ولیمہ ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ ہنسنے لگیں، مگر یہ ہنسی بڑی بے جان تھی، ان کے چہرے پر فکر کا تاثر تھا۔ میں واقعی اب بھی خاصی کم عمر تھی، شادی جیسی ذمہ داری کی اہل نہ تھی، لیکن اس کم سنی میں ہی بڑے بڑے تجربوں اور مشاہدوں سے گزری تھی۔ میری عمر کی لڑکیاں الہڑ کہلاتی ہیں، بے فکری، بے نیازی کی عمر، وہ اس عمر میں گڑیا کھیلتی ہیں، اور میں نے اس عمر میں بڑی منزلیں طے کر لی تھیں۔ میں خاصی ہوش مند تھی، بناوٹ، دکھاوا، منافقت، جھوٹ کی سیاست، نفرت کا عمل، میں کیا کچھ نہ دیکھ چکی تھی، بلکہ عملی زندگی میں ہی ان تمام فعلوں کا ہدف بنی۔ میرا زخمی جسم گواہ تھا کہ میں نے بے انداز ستم سہے، بے آواز ظلم کا مقابلہ کیا۔ میں اب بے حس ہو چکی تھی، یا بے حد نڈر، اس لیے کہ میں ہر حال میں گزارا کر سکتی تھی۔ اس کم عمری میں ہی مشکلیں اتنی پڑیں کہ مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، کہ روح کو سمجھ چکی تھی۔ گوشی ایک مرہم لائی، کمرہ بند کر کے اس نے ہر زخم پر کھرنڈ پر مرہم لگایا۔ وہ ایک سادہ سوٹ بھی لائی جو اس نے تحفے کے طور پر مجھے دیا۔ جمیلہ آپا بھی 2 سوٹ لے آئیں۔ میری زندگی اسی طرح گزری، ہمدردی اور طرز کے ساتھ۔ اگلے دن رضوان آ گئے، جمیلہ کے شوہر لے کر آئے تھے۔ میں ڈر کے مارے نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکی، مگر لگتا تھا کہ سخت بیزار اور مشتعل ہیں۔ جمیلہ آپا کی سرگوشیاں راز فاش کر رہی تھیں۔ شام کو گوشی پھر آ گئی، دوا لگائی، پھر میک اپ کی تیاری۔ معلوم نہیں اس ڈھکوسلے کی ضرورت کیا تھی، گو کہ کوئی نیا زخم جسم پر نہ تھا، مگر پرانے زخم پر کپڑا چپک جاتا، کھرنڈ اکھڑ جاتا۔ پہلے تو میں ہر دن ان کی فہرست شمار کرتی، پرانا زخم ٹھیک نہ ہوتا کہ نیا ستم ٹوٹ پڑتا، لیکن ہائے یا اف کرنے کی نوبت نہ آتی۔ مگر اب مرہم نصیب ہوا تو اگلے پچھلے زخموں پر ٹیسوں نے دھاوا بول دیا، اور میں ہائے اف کرنے پر مجبور بھی ہو گئی۔ 4 دن میں ہی اتنی نازک مزاج ہو گئی۔ حیرت کی بات، خدا کرے آج تم رضوان کو جیت لو۔ گوشی میک اپ سے فارغ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اسے آج پکڑ کر لایا گیا ہے، بیچارہ نہ جانے اس کے دل پر کیا کیا ارمان تھے۔ امینہ خالہ نے اس قدر جلد بازی سے کام لیا کہ توبہ تھوڑا انتظار کر لیتی، وہ اتنی توہین محسوس نہ کرتا۔ توہین؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں تو اور کیا بھائی، وہ اکلوتا خوبصورت تعلیم یافتہ پھر لاڈلا، اسے تو کسی اونچے گھرانے میں شادی کی خواہش تھی، امیر کبیر، ایڈوانس سسرال، لمبی سلامیاں، کار کوٹھی سے کم تو بات نہ کرتا تھا وہ۔ خالہ جی کے آگے چپ ہو گیا، اوپر سے گوشی چپ ہو گئی، یعنی کہ اوپر سے کچھ ملا بھی نہیں۔ 100 روپے کی سلامی ملی ہو تو ملی ہو، ابا نے تو سب کچھ ماں کے سپرد کر دیا تھا کہ جو چاہو دو، بناؤ یا نقد پکڑا دو۔ آخر یہ ابا لوگ بیویوں کے آگے اتنے نرم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپنی عقل استعمال کر لیا کریں تو بہتر نہ ہو؟ اور بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ گوشی مجھے سینڈل پہناتے ہوئے کہنے لگی، ویسے تمہارا قصور ہی کیا ہے؟ لڑتا رہے اپنی ماں سے، تم سے کیوں جھگڑے؟ ویسے بھی تم
ایسی چیز نہیں ہو جسے کوئی مرد ٹھکرا دے۔ ضد کی بات الگ ہے، میری قسمت کا قصور ہے۔ میرا گلا بھر آیا۔ وہ جلدی سے بولی، ارے رونا نہیں پلیز، نہ ہی قسمت کو الزام دینا، خود کو قدرت کے سپرد کر دو، وہ تمہیں ضرور صبر کا بڑا انعام دے گی۔ بس یاد رکھو کہ میکے کے جہنم سے نجات ملی ہے۔ خالہ صغرا کا گھر جنت ہے، یہ کم صلہ تو نہیں تمہارے صبر کا، بس اسی طرح آرام سے ملے گا۔ گوشی کا دم غنیمت تھا، اس کی تسلیاں دلجوئی اور عملی ہمدردی دل ٹھہر سا گیا۔ ولیمہ کسی سبزہ زار میں تھا، سٹیج پر کافی لوگوں کی گنجائش تھی۔ میں تو ایک سنگ بت کی طرح اکڑی بیٹھی رہی۔ مووی بن رہی تھی، جمیلہ آپا مسلسل رشتہ داروں کا مجھ سے تعارف کرا رہی تھیں۔ یہ رضوان کی دلہن ہے اور یہ ہماری چچی ہے، یہ چچا ہے، یہ ان کی بیٹی، آئیں خالہ رضوان کی دلہن سے ملیں۔ آپ آئیے، میں ملواتی ہوں۔ مجھے ان کی کومنٹری سے کوفت ہو رہی تھی۔ جتنے لوگ تقریب میں آئے تھے سبھی جانتے تھے میں کون ہوں۔ پھر بار بار جمیلہ آپا کا سب کو یقین دلانا۔ پھر کسی نے کہا، ارے جمیلہ، سب کو پتہ ہے رضوان کی دلہن ہے، مگر تم رضوان کو تو بلواؤ، بھائی تصویریں تو بنوا لیں۔ شاید رضوان کو زبردستی لایا گیا تھا، تبھی طرح طرح کے فکرے سننے میں آ رہے تھے، مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ رضوان بھابھی کی طرف دیکھ کر مسکراؤ نا یار، پتہ لگے کہ دلہا دلہن پر نثار ہو رہا ہے۔ یہ تم کیمرے کو مسکراہٹ دکھا رہے ہو، کیمرے کو بھی ایسی روکھی پھیکی مسکراہٹ نہیں چاہیے۔ ہنسو ہنسو دلہن کو دیکھ کر، دلہن سے بھی کہو وہ رضوان پر نظر رکھے، اس کے طور طریقے مشکوک ہیں، کبھی دائیں گردن گھماتا ہے کبھی سامنے۔ ارے بائیں دیکھ، فضول لڑکے بائیں ہوش اڑ جائیں گے، ٹائٹ ہو جائے گا، اس لیے تو بائیں نہیں دیکھ رہا۔ کیا کہیے، یہ سبھی رشتہ دار اور رضوان کے دوست تھے۔ گوشی میرے کان سے چپکی سب کے نام بتا رہی تھی، مگر اتنا شور ہو رہا تھا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ جو ہی خالہ صغرا سٹیج سے اتریں، وہ بھی کود کر فرار۔ لڑکے دوڑے، بھاگ گیا، پکڑو جانے نہ پائے، مگر کوئی بھی پھر واپس نہ آیا۔ رات میں واپسی پر وہ مسلسل غیظ و غضب کا اظہار کرتے رہے، سخت الفاظ، روکھا لہجہ، خوف سے کانپنے لگی۔ میں کیسے بسر ہوگی یہ زندگی؟ یوں کمرے میں آتے ہی میں نے لباس تبدیل کیا، گوشی کا لایا ہوا جوڑا پہن لیا، میک اپ دھو لیا، زیور اٹھا کر رکھ دیا۔ جب جمیلہ آپا اور گوشی بولتی ہوئی اندر آئیں، مجھے دیکھ کر اپنی جگہ ٹھٹک گئیں۔ پھر جمیلہ آپا نے آگے بڑھ کر مجھ سے جواب طلب کیا، یہ کیا، اتنی جلدی سب اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر گوشی سے مخاطب ہوئی، دیکھو ذرا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ رضوان ان کے حسن کا دیوانہ ہو کر سب کچھ بھلا دے گا، اور ان کو دیکھو، یہ جلد باز کہیں ہمارے کیے کرائے پر پانی نہ پھیر دے۔ وہ تو رسیاں توڑا رہا ہے، اتنی احمق لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ خاصی تپی ہوئی تھی وہ۔ گوشی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا، پلیز آپا، اس بیچاری کو کیا پتا کہ وہ رسیاں توڑا رہا ہے یا زنجیریں، وہ اتنی جہاں دیدہ بھی نہیں، اور آپ نے اسٹیج پر اس کی حرکتیں دیکھی تھیں؟ جی چاہ رہا تھا کس کر تھپڑ رسید کروں، بڑا ہے تو کیا ہوا، انسانیت تو ہونی چاہیے۔ دلہن نے کیا جرم کیا تھا جو وہ اس قدر بیزاری ظاہر کر رہا تھا؟ ارے سب دیکھ اور سمجھ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اسے تو مووی والے کا بھی خیال نہ تھا جسے محض کرائے پر بلایا گیا تھا۔ دنیا دکھاوے کو ایک دفعہ ہی موڈ ٹھیک کر لیتا، اتنے لوگوں میں اپنا تماشا بنایا، خود ہی ذلیل ہوا۔ دیکھیے گا کیسا چرچا ہوتا ہے خاندان میں۔ جمیلہ آپا بھونچکا سی کھڑی گوشی کو دیکھ رہی تھیں، جو جوش میں تھی یا بے حد مشتعل۔ اس نے میری آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ لیے تھے یا چہرے پر پھیلی مایوسی کی تاریکی۔ رات گہری ہو گئی تھی، گھر میں شاید مہمان کم رہ گئے تھے، آوازیں ہی نہیں تھیں۔ میں بھی سونے کی تیاری کرنے لگی، اب مجھے کسی کا انتظار نہ تھا۔ میں تو تنہا ہی تھی، ایک ابا تھے جو دولت کمانے ڈنمارک جا چکے تھے، انہیں بھی مجھ سے زیادہ بیوی عزیز تھی جو ان کے ہمراہ تھی۔ انہیں بیٹی کی نہیں بیوی کی ضرورت تھی، بیٹی کو وہ انجان لوگوں کے سپرد کر گئے، یہ جانے بغیر کہ وہ ستمگر ہیں۔ بند آنکھیں آبشار بہانے لگیں، پتہ نہیں اب آنسو کیوں بے قابو ہو گئے تھے۔ میں پہلے آنسو کب بہاتی تھی، شاید بہادر تھی، اب کمزور یا بزدل ہو گئی تھی۔ ابا کی دوری نے یہ دن دکھائے تھے۔ گوشی کہیں قریب ہی رہتی تھی، صبح شام چکر لگاتی۔ اس کی امی بھی کئی بار آئیں، وہ بھی مہربان خاتون تھیں، خالہ صغرا جیسی۔ دونوں میں بہناپے کے علاوہ دوستی بھی تھی، پرانی دوستی۔ جمیلہ کئی دن رہیں، پھر گوشی کو ہدایت دے کر سسرال چلی گئیں۔ رضوان ولیمے کے اگلے روز پنڈی چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا، صورت دیکھنے کے روادار نہ تھے، تو ملنا کیسا؟ جس دن وہ جا رہے تھے، گوشی نے انہیں پکڑ لیا، وہ ساتھ والے کمرے میں انہیں لے آئی۔
پہلے تمہید باندھی، پھر میری تعریف کی۔ سنو گوشی، کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ زندگی گزارنے کے لیے حسین چہرہ کافی ہے؟ کیا یہ کامیاب زندگی کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتی رضوان بھائی کہ یہ کامیاب زندگی کی ضمانت ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ وہ معصوم ہے، کم سن ہے، مگر سمجھدار ہے، کمپرومائز کر سکتی ہے۔ وہ بچی جو مجھ سے عمر میں 15 برس چھوٹی ہے، نہایت استہزائیہ انداز میں بولے، تلخی کے ساتھ۔ وہ میرے جذبات کو سمجھ ہی نہیں سکتی تو کمپرومائز کیا کرے گی؟ اور تم بتاؤ، اس زبردستی کی شادی میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے میری مرضی کا رشتہ نہ ملتا کیا؟ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایسے ہوگا۔ امینہ خالہ نے اماں کو پھانس لیا، اماں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ میں امینہ خالہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے میرے خلاف سازش کی۔ مانتے ہو کہ اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں؟ مانتا ہوں، مگر میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی جس طرح میرے ارمان ہائی جیک ہوئے۔ اس کا کچھ تو رد عمل ظاہر کرنا ہے مجھے۔ تم یقین کرو، میں ایک ایسی آگ میں گھر چکا ہوں جس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، خاص طور پر جب کوئی اس پر جھپٹنے ڈالنے کی کوشش کرے۔ اس لڑکی کے حوالے سے میں مزید جل اٹھتا ہوں۔ تو تم انکار کر دیتے، صاف۔ کیا مجبوری تھی؟ جلتے رہنے سے بہتر تھا۔ اسے تو کوئی اور رشتہ مل ہی جاتا، بلکہ امینہ خالہ کسی اور کو پھانس لیتی۔ بس اماں نے مجبور کر دیا، اور اب میں پچھتا رہا ہوں۔ ماں کی رضا کے لیے کیا کیا تھا نہ اقرار، تو اسے نبھاؤ بھی۔ شادی کو انتقام نہ بناؤ، ماں کی خاطر ہی صحیح صبر سے کام لو، یہی تمہاری قسمت میں تھا۔ ہاں، انتقام لے رہا ہوں خود سے۔ میں قسمت کا منکر نہیں، مگر صبر کیوں کروں؟ کیا مجبوری ہے؟ مجھے اماں کی خاطر یہ چولا گردن میں ڈالا ہے، کبھی بھی اتار پھینکوں گا۔ لہجہ مشتعل، آواز سرد۔ گوشی جانتی تھی اس کمرے کی ہر آواز میرے کمرے تک بخوبی سنائی دیتی ہے۔ شاید وہ جان بوجھ کر رضوان کو وہاں گھیر لائی تھی تاکہ میں ان کے خیالات خود سن لوں، یا اس لیے کہ اس کمرے کے سوا کہیں تنہائی نہ ملتی۔ رضوان بھی نہ ملتے، نہ وہ کھل کر اظہار خیال کرتے۔ سغرا خالہ کو میں اماں کہنے لگی۔ ان کی خواہش پر گوشی کو گوشی آپا کے، وہ مجھ سے کئی سال بڑی تھیں۔ ان کی امی کو میں خالہ جان کہتی، جمیلہ آپا کی طرح۔ اس گھر نے مجھے بڑا سکھ دیا۔ اماں کی محبت، جمیلہ آپا کی چاہت، گوشی آپا کا تعاون، نہ ڈانٹ نہ مار، عیش عیش۔ میں خوش کیوں نہ ہوتی؟ جسے ماں نے ممتا کے نام پر اذیت دی اور باپ نے بے خبری کے ریکارڈ قائم کیے۔ ابا کا خط آیا تھا، انہوں نے سغرا خالہ اور رضوان کی بہت تعریف لکھی تھی اور مجھے ہدایت کی کہ میں ان کی خدمت میں دن کو دن سمجھوں، نہ رات کو رات، ہر پل ان کی خوشنودی کی خاطر بچتی رہوں۔ دوسرا کوئی راستہ تو میرے سامنے ہے بھی نہیں ابا، میرے تو سارے راستے آپ بند کر گئے۔ ابا نے لکھا تھا کہ خدمت میں عظمت ہے، ان لوگوں کی خدمت کا صلہ تمہیں خوشی کی صورت میں ملے گا۔ واقعی میں خوش ہوں۔ کوئی 2 ماہ گزرنے کے بعد رضوان اماں کے تقاضے پر آئے۔ اماں بہت خوش تھیں، انہیں اپنے بیٹے کی سعادت مندی پر بڑا ناز تھا۔ مجھے خاص ہدایت کی کہ میں اچھے کپڑے پہن کر نک سک سے درست رہوں۔ رضوان ماں بہن کو بھی برے حلیے میں پسند نہیں کرتے۔ ان کی خواہش کے مطابق بری کا سب سے ہلکا سوٹ پہن لیا، جس کے گلے آستین پر کام بنا ہوا تھا۔ گو کہ مجھے اس سوٹ میں گرمی لگ رہی تھی، مگر اماں کو میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ رضوان کے بھی یہی جذبات ہوں گے۔ رضوان کے دوست آئے ہوئے تھے، میں چائے بنانے لگی۔ اماں بیٹے کی پسند کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ رضوان چائے لینے آئے۔ چائے کے ساتھ نیمکو وغیرہ تھا، چپس میں نے بنا دیے تھے، کباب تل کر رکھ رہی تھی۔ ایک نظر ڈال کر بولے، اماں کوئی میٹھا نہیں ہے؟ ہاں ہے تو تمہارے لیے بنا کر رکھا ہے، لا دیتی ہوں تھوڑا سا۔ اماں باہر چلی گئیں کمرے سے حلوہ لانے کے لیے۔ میں نے ٹرے میں کباب رکھ دیے۔ رضوان ٹرے اٹھاتے ہوئے گردن ذرا سی میری جانب موڑ کر دھیمی آواز میں بولے، دلہن بننے کا بہت شوق ہے، دیکھ لیا میں نے، اب اس سنگھار کو بند کر دو، اگلی شادی پر کام آئے گا۔ میں نہ سمجھتے ہوئے بھی اس مفہوم کو، بیزاری اور نفرت کے اظہار کو خوب سمجھ گئی تھی۔ پھر بھی نہ جانے دل کیوں اس قدر زور سے اچھلا کہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ رضوان نہ جانے کس طرح مڑے کہ میں ٹکرائی۔ 2 باتیں ایک ساتھ ہوئیں، ان کے قدم دروازے سے باہر اور میں لڑکھڑا کر سنک سے ٹکراتی ہوئی دھڑام سے زمین پر۔ دیوار سر میں لگی تھی یا کیا ہوا کہ ایک لمحے کو آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ دروازے ہی سے ان کی آواز آئی، ڈرامے خوب کر لیتی ہو، امینہ خالہ کی ٹریننگ ہوگی۔ میں چکرا کر سر کو تھام کر اٹھی، پھر آنکھوں تلے تارے چمکے، اندھیرا آیا
और बमुश्किल उठकर दीवार का सहारा लिया। कमरे में जाकर उतारे हुए कपड़े पहने। रेशमी जोड़ा पहले ही बदन पर चुभ रहा था, अब तो इसमें कांटे उग आए थे, बल्कि सांप भी सरसराने लगे थे। इसे उतार कर बक्स में रख दिया, फिर कभी ना पहनने के अज़म के साथ और सर थाम कर बैठ गई। सहन से अम्मा की आवाज़ आई तो उठकर किचन में आ गई। बर्तन धोए सालन अम्मा ने तैयार कर दिया था। मैं फुलके डालने लगी। मैं खाना पकाना नहीं जानती थी, अम्मा सिखा रही थीं, मगर बेटे के लिए खुद आ गई थी किचन में। अम्मा और रिजवान साथ ही आए। मुझे देखकर अम्मा ने कदरे नागवारी से कहा, अच्छे भले कपड़े उतार कर फिर पुराने पहनाई। अच्छे लग रहे थे। ये कपड़े बक्स में बंद रखने के लिए नहीं है बेटा, बड़ों की बात मान लेना चाहिए। तुमने मेरे कहने पर पहने थे, मुझे खुशी हुई थी। क्या बस दिखाने के लिए पहने थे? नहीं अम्मा, वो बर्तन धोने में ख़राब हो रहे थे इसलिए। मेरी आवाज़ तकलीफ़ के बाइस रंध गई। रिजवान ट्रे रख कर जाने लगे तो अम्मा उनसे मुखातिब हुई, अरे चलना देना, दोस्तों के साथ खाना तैयार है, खा लो। कहाँ जा सकता हूँ अब? रिजवान चिढ़कर बोले, हाँ तो इतने दिन बाद आए हो, मेरा दिल चाहता है मेरी नज़र के सामने रहो। घर में दुल्हन है, उसके साथ हंसो बोलो। इतने दिन खामोशी में गुजारे हैं मैंने, अब रौनक चाहती हूँ। देखती होंगी रोज़ ड्रामे, तल्ख और तंज मेरा हल कड़वा हो गया। मैं नहीं देखती ड्रामे, ना बेजुबान को ऐसे शौक़ हैं। ये तो काम से लगी रहती है, कहीं जाती भी नहीं। आज तुम इसे चचा से मिलवा लो, कैद होकर रह गई है, मेरी तो हिम्मत नहीं होती कहीं जाने की। बेटा अब इसे खुश रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है, इसके माँ बाप भी पास नहीं कि मैके ही चली जाए, कभी इधर उधर घुमा लाया करो। रिजवान ने कहा, अच्छा, और चले गए। अम्मा उनके पीछे चली गई, शायद मज़ीद नसीहत करने। मैं अम्मा के कमरे में आकर उनके कुर्ते की तुरपाई करने लगी। सर में अब तक दर्द था। मैं टालने की कोशिश कर रही थी, ना चाहते हुए ख़ुद को मसरूफ़ करना पड़ा, मगर क्या करती। अम्मा कुछ बोलती हुई अंदर आई, फिर घबरा कर चीखीं, अरे बच्ची ये क्या, और मेरी तरफ लपकीं। मैं घबरा कर मुड़ी। क्या है अम्मा? अम्मा ने मेरी गर्दन थाम ली। ये खून कहाँ से आया? इनकी आवाज़ में कपकपाहट थी। मैंने गर्दन पर हाथ फेरा तो उंगलियां खून से भर गईं। दूसरे हाथ से सलाई दूर की। अम्मा खून का मंबा तलाश करते हुए रिजवान को बुला रही थीं। वो अम्मा की चीख सुनकर आए, फिर दोनों माँ बेटे ज़ख्म तलाश करने में कामयाब हो गए, जो सर के पिछले हिस्से में था। अम्मा असल रेशम का टुकड़ा जलाकर उसकी राख लाईं। रिजवान मेरे लंबे घने बालों को बुरा भला कहते हुए बुड़बुड़ाए। ज़ख्म में रेशम की राख भरी, उस पर फटकड़ी पीस कर छिड़की। फटकड़ी ज़ख्म पर लगी तो चक्कर आ गया। अरे ये ज़ख्म कहाँ से लगा? लड़की कुछ बता तो सही। मैं गिर गई थी वहाँ, शायद तभी मुझे पता नहीं चला। अम्मा ड्रामेबाज, ज़ेरे लब कहकर रिजवान कमरे से निकले। अम्मा मेरे पीछे पड़ गई। हदायतें, मुसलसल हदायतें। उन्होंने पट्टी बांधकर मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। आराम करो, हिलना नहीं। अब गज़ब खुदा का सर खुल गया। खून के दरिया बह गए और इतनी बेखबरी मेरी हमदर्द माँ जी। क्या बताऊँ कैसे कैसे ज़ख्म खा चुकी हूँ। दिल जला है, जज्बात राख हुए हैं। मेरी तो सारी हिस्से मेरी माँ के सलूक ने सल्ब कर ली हैं। रूह पर चिरके लगाए गए थे, तभी तो आरी हो गई एहसास से। अब तो कुछ सुकून मिला है, ज़ब्त की आदत पड़ चुकी है, मगर ज़ुबान से कुछ ना कह सकी। अम्मा ने एक गोली भी खिला दी, गालबन दर्द रुकने की। इसने भी मदद की, मुझे नींद आ गई। गोशी आपा काफ़ी अरसे से नहीं आई थी, उस दिन आ गई। ज़ख्म के बारे में सवालात किए, फिर आंखें चमकाकर बोलीं, बहुत दिन के बाद आई हूँ, पूछोगी नहीं वजह? हाँ बताएं। भाई मंगनी हो गई है मेरी, शर्म आती थी मुझे तुमसे मिलकर। तुम मुझसे 7 साल छोटी हो और शादीशुदा, मुझे कम अज़ कम मंगनी शुदा तो होना चाहिए था, सो वो मैंने कर ली। अब बेधड़क मिल सकती हूँ। कहो कैसी रही? काफ़ी खुश थी। मैंने मुबारकबाद दी। शादी के बाद बारे में दरियाफ्त किया। बोली, शायद अगले 6 माह तक। दरअसल शादी भी हो जाती, मगर मेरा जो भाई है ना, भाई, इसके ज़बरदस्त किस्म के इम्तिहान हो रहे हैं। वो उनसे फारिग होगा तब शादी होगी। 6 महीने तक इम्तिहान होंगे। ओह नहीं भाई, दरअसल वक्फे वक्फे से होते रहेंगे और वो पढ़ाई में जुटा रहेगा। पढ़ाकू है ज़बरदस्त। गोशी आपा की ज़ुबान पर जैसे शहद लगा था भाई के ज़िक्र पर। आपसे छोटा है? नहीं, बराबर है, उन्होंने चटखारा लेकर कहा। बड़े मज़े की बातें करता है। वो मुसलसल उसका जिक्र करती रही। आखिर में बताया कि उनका जुड़वा भाई है। मुझे हंसी आ गई। रिजवान ने सहन से ही आवाज़ लगाई, 4 कप चाय चाहिए। मैं उठने लगी। गोशी आपा ने सख्ती से रोका। दरवाजे पर जाकर कहा, बना लो जाकर। क्यों? मैं क्यों बनाऊं? वो एक
کارگزار خاتون بھی ہوتی ہیں گھر میں۔ خالہ جی پڑوس میں گئی ہیں، مجھے بٹھا گئی ہیں، میں چائے نہیں بناؤں گی، اپنے گھر میں بھی کام، اگلے گھر بھی ہم مہمان ہیں۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو محو آرام ہے۔ وہ محو آرام صاحبہ کے سر کا زخم کھل جانے کا ڈر ہے، اس لیے خالہ جی قسم دے گئی ہیں۔ ویسے کبھی کبھار ہاتھ ہلانے میں حرج نہیں ہے، نہ ہی ذلت ہے۔ بناؤ چائے۔ پھر گوشی آپا صحن میں چلی گئی۔ کچھ دیر رضوان سے جھک جھک ہوئی، مجھے پھر نیند آ گئی۔ رات کو آنکھ کھلی تو اماں گرم دودھ لے آئیں۔ مجھے بڑی شرم آئی۔ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں جا کر سو، انہوں نے مجھے چمکار کر کہا۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح میں ان کے بیٹے کا دل جیت لوں، جو ناممکن تھا، اس لیے میں چپ پڑی رہی۔ عزت نفس کا احساس تو تھا مجھے۔ رات دیر تک اماں کمرے سے باہر رہیں، یقیناً بیٹے کو نصیحت کر رہی ہوں گی۔ میں تو آرام سے پڑی سوتی رہی۔ میں اماں کے کمرے میں ہی سوتی تھی، 2 ہی آدمی تھے گھر میں، الگ الگ کہاں رہتے؟ مجھے تو ڈر بھی لگتا تھا۔ صبح کو بھی اماں نے اٹھنے نہیں دیا، خود ناشتہ بنا کر لائیں۔ رضوان کو بھی بلا لیا۔ زمین پر میرے بال پڑے تھے۔ اماں نے اٹھا کر تعصب سے کہا، ہائے ظالم، اتنے سارے بال کاٹ ڈالے، بچی نے کتنے جتن سے بڑھائے ہوں گے، اب بھی بہت باقی ہیں۔ پلنگ کے لیے رسی بٹوا لائیں گے اور کاٹ دوں؟ اللہ نہ کرے، عورت کا حسن بالوں کا مرہون منت ہے۔ ترسا کرتی ہیں لڑکیاں کہ کیسے بال بڑھائیں۔ میری بہو کے بالوں کو نظر لگاتی ہیں، وحشی جنگلیوں والے بالوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اس شعر کا کوئی فائدہ؟ زخم تلاش کرنا مشکل مجھے تو لگا جیسے افریقہ کے جنگل میں سفر کر رہا ہوں، جنگلی جانوروں سے بچتا بچاتا۔ اف، جہالت ناگواری کے فن پھیلے نظر آ رہے تھے ہر طرف۔ چل ہٹ، اماں نے پیار سے بیٹے کو ٹوکا مار کر میرے پاس آ بیٹھی اور لگی میرے حسن کی تعریف کرنے۔ شرم سے میں بے حال ہو گئی۔ اس دن رضوان واپس چلے گئے۔ اماں انہیں رخصت کر کے آئیں، خاصی سنجیدہ تھی۔ میرے سامنے بیٹھ کر ہولے سے بولی، بیٹا حالات سے کبھی گھبرانا نہیں، نہ ہی مایوس ہونا، وقت کبھی ایک نہیں رہتا، دکھ کے دن تھوڑے ہوں تب بھی بہت لگتے ہیں، سکھ کی لمبی راتیں ہمیشہ بہت کم لگتی ہیں۔ بیٹا مجھے یقین ہے قدرت تم پر مہربان ہوگی، دکھ کے دن آخر کار گزر ہی جائیں گے اور تم بھی سکھ کی نیند کے مزے لوٹو گی۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ اماں میں خوش ہوں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ مجھے میکے میں بھی کبھی ایسا سکھ نصیب نہیں ہوا جتنا آپ نے مجھے دیا ہے، اس سے زیادہ کی تو میں امید بھی نہیں کرتی۔ نہیں نہیں، جو سکھ شوہر کی ہمراہی میں ملتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ میں تو آج ہوں، کل کیا ہوگا اللہ جانے۔ تمہارے کل کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ تمہارے جیسی بیوی ہر مرد کا ارمان ہوتی ہے۔ تمہیں بھی کچھ کوشش کرنی ہوگی، آگے بڑھ کر اپنا حق طلب کرو، اس میں کوئی شرم نہیں، اس سے بات کرو۔ میں بات کروں؟ میں کانپ کر رہ گئی، ایک ہاتھ بے ساختہ سر پر چلا گیا۔ چوٹ؟ ہاں تم بات کرو، پتہ تو چلے وہ کیا چاہتا ہے۔ دیکھو باہر سے وہ جتنا سخت اور کھردرا ہے اتنا اندر سے ہی نرم گداز سا ہے، بس ضدی ہے، مجھ سے تو ہر بات میں بحث کرتا ہے۔ اس لیے چاہتی ہوں کہ تم خود آگے بڑھو، اس سے پوچھو کہ تمہیں اپنے ساتھ کب لے کر جائے گا۔ شادی مجھ سے تو نہیں ہوئی کہ میں تمہیں ساتھ رکھوں۔ اماں، باہر سے آواز آئی۔ میں جھٹ تکیے پر گر گئی، آنکھیں بند کر لیں، دل دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ اماں آپ بھول جاتی ہیں، ناگوار لہجے سے برس رہا تھا۔ یقیناً اماں کی گفتگو سن چکے تھے۔ محترمہ آپ شادی کی ذمہ دار ہیں، آپ نے ہی میری منتیں خوشامد کی تھیں۔ آپ کو اپنی زبان کا درد تھا جو آپ اپنی لاڈلی چلت باز بہن کو دے کر پابند ہو گئی تھیں۔ میرا تو بس اتنا کام تھا کہ آپ کے حکم پر سر جھکا دوں، آپ جہاں بھی لے جاتی میں چلا جاتا۔ میری ذمہ داری نہیں آپ کی تھی، آپ ہی اس بوجھ کو اٹھائیں یا گرا دیں، یا جہاں سے لائی ہیں انہیں لوٹا دیں۔ ماشاءاللہ پھول جھڑ رہے تھے زہریلے۔ اماں کو جلال آ گیا، خوب ہی سلواتیں سنائیں، بیٹے کو گھر سے نکلنے کا آرڈر دیا اور اس کے عمل درآمد ہونے پر دوپٹے میں منہ چھپا کر لیٹ گئیں۔ آخر میں آئندہ قدم نہ دھرنا میرے گھر میں کا آرڈر پوسٹ سے چپکا دیا۔ گوشی آپا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ اماں اور میں ان کے گھر روز چلے جاتے۔ اماں تو خالہ جان کے ساتھ مصروف عمل رہتی، کبھی پنیاں بن رہی ہیں تو حلوے بھونے جا رہے ہیں، رضائیوں کی گور سی جا رہی ہے، میں بھی حت المکان کچھ کر دیتی۔ دوپٹے میں ستارے ٹانکنا، گوٹا کناری لگانا، چھوٹے موٹے کام میرے ذمہ تھے۔ جمیلہ آپا جب آتی کوئی کام نہ ہوتا، گانا ہوتا یا لطیفے کہکوں کی برسات برسا کر وہ چلی جاتی۔ اس دن بھی وہ آئی تھی، مگر خالہ جان نے صاف کہہ دیا، آج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے کو کھانا نہیں ملے گا، وقت کم ہے، کام کرو۔ میں تو حسب معمول دوپٹہ لیے بیٹھی تھی۔ جمیلہ آپا مٹر چھیلنے لگی، پھر چھلے ہوئے دانے لے کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ جاتے جاتے مڑ کر ایک آنکھ دبا کر بولی، اپنی محنت کے ہیں
ابھی تل کر لاتی ہوں، سب مل کر کھائیں گے۔ یعنی جتنے مٹر چھیلے تھے وہ سب دے کر چلی گئیں، احسان جتا کر پھر تل کر بھی لے آئیں، اور ہم سب نے کام چھوڑ کر چمچ پکڑ لیے۔ جب پیالے میں مردانہ ہاتھ داخل ہوا اور مٹھی بھر دانے اٹھ گئے تو میری نظر اٹھی۔ وہ مٹھی منہ میں ڈالے میری طرف دیکھ رہا تھا، کچھ حیران سا۔ اسی وقت جمیلہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی گوشی نے لڑکے کے کندھے پر زوردار دھپ رسید کر کے کہا، او بد تہذیب انسان، کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو بچپن سے امی ابا تمہیں ازبر کرا رہے ہیں، مگر تم رہے وہی جنگلی کے جنگلی۔ خاندان بھر میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، بڑے فخر سے کہا گیا۔ جنگلی کہنے والے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں۔ مگر اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے، فرماؤ وحشی، یہ تمہاری کون سی دوست ہے؟ یہ سامنے نمبر سے بتانا۔ حدت سے تو میں واقف ہوں، انداز بڑا لاپرواہ تھا۔ یہ میری عزیز ترین بہن ہے، بس اتنا تعارف کافی ہے فی الحال۔ گوشی نے بھی ادائے بے نیازی سے کہا، اور اب یہ پیالہ اٹھا کر چلتے پھرتے نظر آؤ، اتنی بے درد نہ بنو آپا، کرا کر رہ گیا۔ یہ یقیناً گوشی کا وہ بھائی تھا جس کی آمد پر گوشی کی شادی ٹھہری تھی۔ کچھ دیر اپنے کمرے میں ہمارا وجود برداشت کر لو۔ جی نہیں، ایسی بے تکلفی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں تو تمہارے کمرے کو زیارت گاہ سمجھتا ہوں، بڑا ادب کرنا ہوں، پلیز آپ میری مدد کریں، اتنی دور سے چل کر آیا ہوں۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا اور میں پریشان ہو گئی۔ گوشی نے اسے دھکے دے کر نکالا۔ اس دن کے بعد وہ روز ہی گوشی آپا کے کمرے میں ملتا اور دھکے دے کر ہی نکالا جاتا۔ آخر گوشی آپا رخصت ہو کر پنڈی چلی گئیں۔ جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئیں کہ وہ پنڈی جا کر رضوان کا پیچھا کریں گی۔ جمیلہ آپا شادی میں اپنے دیور کے لیے لڑکیاں دیکھتی رہیں، دیور کو بھی دکھاتی، پھر بڑبڑاتی، شرط رکھ دی، آج کل لڑکوں کے بال تو لمبے ہو سکتے ہیں، لڑکیاں تو گدی صاف کروا رہی ہیں، بھلا بتاؤ۔ مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور گوشی آپا کے ولیمے میں دیور کے ساتھ پنڈی چلی گئیں، مگر مطلوبہ لڑکی مل کر نہ دی۔ وہ رضوان سے مل کر آئی تھیں مگر مجھے کچھ نہیں بتایا، اماں سے سرگوشیاں کرتی تھیں۔ اماں کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی، پتہ نہیں موسم کی وجہ سے یا فکر روزگار، وہ خاصی کمزور ہو گئی تھیں۔ جمیلہ آپا کے ساتھ فاروق بھی ساتھ آتا، وہ ڈاکٹر کو بلانے، دوائی لانے، کلینک کے چکر لگانے وغیرہ میں گھر کی ضرورتیں پوری کرتا۔ مجبوری تھی، میں تو اماں کے قریب بیٹھی رہتی، فاروق بھی بہانے بہانے کمرے میں آتا، میں دوسری طرف منہ موڑ لیتی، وہ ادھر بھی آ جاتا۔ اس کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود میں گڑی ہوئی محسوس ہوتیں، اس کا مذاق بھی زہر لگتا مجھے، جبکہ جمیلہ آپا کہہ کے لگاتی۔ ان کی گفتگو عموماً لڑکی کی تلاش کے بارے میں ہوتی۔ فاروق لڑکیوں کی شکل و صورت پر نکتہ چینی کرتا، اماں سے گواہی لینا چاہتا۔ اماں کی طبیعت خراب تھی، وہ بھی بیزار تھیں۔ گوشی آپا سسرال سے آئیں تو اماں کو دیکھنے آئیں، فاروق موجود تھا۔ وہ مجھے الگ لے جا کر بولی، سخت ناقابل اعتبار ہے یہ شخص، کبھی گھر میں اکیلی ہو تو دروازہ ہرگز نہ کھولنا، باہر کے باہر رکھ دینا۔ خالہ جی کی بیماری نے تمہیں تنہا کر دیا ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ رضوان کا شک کہیں اور گہرا نہ ہو جائے۔ میں چونکی، شک گہرا؟ کیا انہیں مجھ پر شک ہے؟ گوشی آپا کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئیں، ہاں نظریں چرا لیں۔ پنڈی میں میری بات ہوئی، وہ کہتا ہے کہ خالہ امینہ نے کسی وجہ سے شادی میں جلدی سے کام لیا اور پھر میاں بیوی رفو چکر ہو گئے، جبکہ امینہ کی تم سے پیار کے ڈنکے پٹ رہے تھے۔ کوشش کرتے تو خالو ساتھ لے جا سکتے تھے تمہیں۔ میں نے تم پر خالہ کے ستم کا بتایا، اسے یقین نہیں آیا، یہی کہا کہ کوئی وجہ تو ہوگی، ورنہ کون کسی سے غیر انسانی سلوک کرے گا۔ میں گوشی آپا کو دیکھتی رہی، دل رک رک کر جلنے لگا تھا اور دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ یہ ایک نئی بات پہلی بار سنی تھی، اور ایسی بات سن کر گناہ گار بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ تو رضوان کی مجھ سے نفرت کی یہ وجہ تھی، یا اس کے بلند معیار خیالات، ارمان اور آدرش کی ناکامی نے مجھ کو ہدف انتقام بنانا ضروری سمجھا تھا اس شخص نے؟ لیکن میری ذات برحل کسی پہاڑی کی اونچی چٹان پر استادہ تھی، جس کے تین طرف خوفناک کھائیاں تھیں، ہوا کا تیز جھونکا بھی لڑکھڑانے کی گنجائش بھی نہ تھی۔ ابھی تک تو میں امن و چین کے جھولے میں تھی، اب پتہ چلا یہ خواب ہے، اور ذرا قدم بہکا، بلکہ ہوا نے بھی اشارہ کیا تو میں کھائی میں گر پڑوں گی۔ میرے محافظ خود دھکا دیں گے۔ اب مجھے اماں کی پناہ کی قدر ہوئی اور زیادہ ہی اہمیت۔ اللہ ان کو زندہ رکھے اور وہ کبھی مجھ سے بدظن نہ ہوں۔ ہر نماز کے بعد انہی کی صحت کی دعا مانگا کرتی۔
میں نے خود ایک بار اپنے زخموں کے داغ انہیں دکھا دیے تھے اور اپنی خطاؤں کی تفصیل بھی۔ اماں نے اسی وقت مجھے گلے لگا کر کہا تھا، اس کٹنی کو کبھی ماں نہ کہنا، میں ہوں تمہاری ماں، کمبخت ظالم جادوگرنی۔ اماں اسی لیے رضوان سے خفا تھیں کہ انہیں میرے دکھ اور محرومیوں کا احساس تھا۔ نہ یقین، آخر اماں کو میری خدمت، لگن اور دعاؤں نے صحت یابی دی۔ اب اور زیادہ ان کا خیال رکھتی کہ پھر نہ بیمار ہو جائیں۔ گھر میں عیادت کرنے والوں کا ہجوم رہتا۔ اماں رشتہ داروں اور محلے والوں میں بہت مقبول تھیں۔ جمیلہ آپا نے مجھے مشکل میں دیکھا تو اتنی مہربانی کی کہ ایک بوا کو لے آئیں۔ بوا دن میں کسی کے گھر کھانا پکاتی تھیں، اس لیے میرے پاس وہ سپہر کو آتیں۔ لوگ بھی عموماً شام کو آتے تھے۔ بوا چائے وغیرہ بنا لیتی تھیں۔ مجھے بڑا آرام اور سہولت ہو گئی۔ رات کو وہ یہیں رہتیں، صبح ناشتہ بنا کر چلی جاتی۔ اب جمیلہ آپا کا چکر کئی دن بعد لگتا، مگر فاروق روز آ جاتا۔ یہ بھی شکر کہ اماں بات چیت کرنے لگیں تھیں اور شام کو بوا بھی ہوتی تھیں، تو میں اس کا سن کر کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ آیا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، اچانک رضوان کو سامنے دیکھ کر حیران ہو کر اٹھی۔ ان کے چہرے پر کبیدگی کے آثار تھے۔ بیگ نیچے پٹک کر کہا، یہ کیوں آتا ہے اب؟ جی؟ میں سمجھ گئی تھی مگر گھبرا گئی۔ بناوٹ کی ضرورت نہیں، فاروق کیوں آتا ہے؟ اس سے خود پوچھنا تھا، میں کیا بتاؤں؟ چائے لاؤ، حکم دے کر باتھ روم میں گھس گئے۔ خدا کی شان، آج تو مخاطب بھی ہو رہے ہیں۔ گھر آئے مہمان کے بارے میں استفسار بھی ہو رہا ہے۔ چائے کا آرڈر بھی اماں کی علالت کا سن کر آئے ہوں گے، حالانکہ ان کی آمد اتنی ضروری نہیں تھی۔ خیر اگلے دن ہی آمد و نزول کی وجہ معلوم ہو گئی مجھے۔ شادی کے لیے تمہاری اجازت چاہیے، تحریری اجازت، دو ٹوک انداز تھا۔ میں واقعی ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بے ارادہ کیا میری اتنی حیثیت ہے؟ میرے علم میں لائے بغیر بھی یہ کام کر سکتے تھے، بلکہ علم ہونے کے بعد بھی بھلا میں کیا کر لیتی؟ اماں نے مجھے پاس بٹھا کر چپکے چپکے سمجھایا، دیکھو خبردار رضوان کچھ بھی کہے جواب نہ دینا، کوئی کاغذ دے دستخط نہ کرنا، ابھی میں زندہ ہوں، دیکھتی ہوں کیسے وہ منمانی کرتا ہے۔ اماں خاصی پریشان تھیں۔ میں نے انہیں سہارا دے کر لٹایا۔ اماں آپ فکر نہ کریں، آپ کے بیٹے آپ کے فرما بردار ہیں، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کہتا ہے تم یہیں رہو گی، وہ وہاں۔ ارے میری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ دندناتے ہوئے آ جائے گی۔ یہ میرا گھر ہے، میں اماں کانپنے لگیں، کمزور تو تھیں، بمشکل انہیں ٹھنڈا کیا۔ اگر اس نے تم کو چھوڑا تو میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا، ماں کی دعا لینی ہے تو تمہیں تمہارا مقام دینا ہوگا۔ اماں کسی طور یہ بات بھلا نہیں رہی تھیں۔ میں تھک گئی کہہ کر، اماں میں خوش ہوں، آپ کا بیٹا اتنا بے رحم بھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے بے سہارا چھوڑ دے۔ اماں میرا کوئی نہیں آپ کے سوا۔ میرا اندازہ کتنا غلط تھا، شاید وہ بے رحم نہ بھی ہو، مگر معاملہ ان کی پسند کی شادی کا تھا۔ ہر شخص کو اپنی خوشیاں حاصل کرنے کا حق ہے، رضوان کا کیا قصور کہ ان سے ان کا حق چھین لیا گیا؟ اب جب ان میں اتنی ہمت پیدا ہوتی اور ان کی آئیڈیل لڑکی مل بھی گئی تو بھلا مجھ جیسی کمزور ہستی کی فکر کیوں ہوتی؟ اور میں مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتی۔ رات کو کچن ہی میں اسٹول پر بیٹھ کر وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے بارے میں بیان داغنے لگے۔ ان کو اعضا کی شکل میں دل پسند شریک حیات مل رہی تھی، ایڈوانس اعلیٰ تعلیم یافتہ سرمایہ دار باپ کی بیٹی۔ یہی تو ان کا ارمان اور آرزو تھی۔ میں ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی تھی۔ جاہل مفلس کی بیٹی جسے محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز بھی نہیں۔ بھلا رضوان جو سوسائٹی کے دلدار اور ہائی کلاس سوسائٹی کا فرد بن کر بہت اوپر جانا چاہ رہے تھے، ان کا میرے ساتھ کیا جوڑ تھا؟ مگر ان کی اماں نے سادگی میں سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ میرے کمرے میں کاغذات رکھے ہیں، دستخط کر دینا یا انگوٹھا لگاؤ گی؟ جاتے جاتے مڑ کر طنز سے فرمایا، بہرحال میں یہ کاغذات مکمل کروا کر آج ہی لے جانا چاہتا ہوں، نہیں کل شام تک۔ میں کھانا پکاتی رہی۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا، خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی۔ اماں کو کھانا دے کر خود کھا لیا، رضوان کے لیے کچن میں ہی ڈھانک کر رکھ دیا۔ وہ گھر میں نہیں تھے۔ پھر انتظار کیے بغیر اماں کے پاس جا کر سو گئی۔ بوا کی وجہ سے آسانی تھی، دروازہ انہوں نے کھولا ہوگا۔ اماں تو چاہتی تھی کہ میں اپنے کمرے میں سوؤں، شاید رضوان کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ میں اتنا تو جانتی تھی انہیں ہر چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، علاوہ میرے۔ میلے کپڑے کافی جمع ہو گئے تھے۔ میں انہیں اکٹھا کر کے صحن میں بنے کھرے میں مشین فٹ کرنے لگی۔ جمیلہ آپا بولتی ہوئی داخل ہوئیں۔ رضوان کے ساتھ تعجب ہوا، صبح ہی جا کر لے آئے،
حالانکہ بہن کی انہیں خاص چاہت نہ تھی۔ جمیلہ آپا مجھے نظر انداز کر کے اماں کے کمرے میں چلی گئیں۔ میں کپڑے مشین میں ڈال کر کچن میں گئی، کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ سبزی نکال کر مسالہ تیار کیا، پھر صحن میں آ کر کپڑے مشین سے نکالے، بالٹی میں ڈال کر کنگھال رہی تھی تو رضوان غصے میں بھرے آئے۔ کہا بھی تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو انگوٹھا لگا دینا۔ لہجے میں تندئی اور اجلت کا تاثر تھا۔ مجھے کسی باورچن یا دھوبن سے دلچسپی نہیں ہے، یہ کام تنخواہ دار لوگ کرتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ سیدھی طرح دستخط کرو، یہ بھی اماں کی ضد پر چاہتا ہوں، ورنہ ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دوں، کر سکتا ہوں یہ بھی، مگر اماں کا لحاظ ہے، میرا احسان مانو۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ احسان؟ ایک بار پہلے بھی کسی موقع پر انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کا احسان جتایا تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہلی نہیں تو ایک ٹھوکر لگائی، گالی بھی دی۔ میں کھرے کی منڈیر پر بیٹھی تھی، بے خبری میں لات کھا کر بے ڈب گری۔ لوہے کی بالٹی کا کنڈا میری کنپٹی پر لگا، کان جھنجھنا گیا، شاید چیخ بھی نکلی، مگر میں نے آواز دبا لی۔ بچپن سے جس ضبط کی تربیت ملی تھی اس وقت اسی سے کام لیا، ورنہ اماں اور جمیلہ آپا دونوں کو میری تذلیل کا علم ہو جاتا۔ بالٹی کا پانی سب میرے اوپر گرا۔ بامشکل کان دبا کر اٹھی تو چکر آ گیا۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں درد برداشت کرتی رہی، پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ کمرے سے جمیلہ آپا کے کہہ کے سنتے ہوئے سوچنے لگی کیا کروں، کسے کہوں؟ اماں منع کر رہی ہیں اور رضوان کو جلدی ہے، کاش گوشی آپا آ جاتی۔ جمیلہ آپا صحیح مشورہ نہیں دیں گی، انہیں بھائی عزیز ہوگا۔ وقت گزاری کے لیے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ کپڑے ابھی ویسے ہی کچھ دھلے کچھ بے دھلے پڑے تھے اور میری ہمت نہ تھی کہ انہیں پھیلا دوں۔ اپنی قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ میرا کوئی ہمدرد نہ تھا اماں اور گوشی آپا کے سوا۔ اماں تو اپنا بھگتان بھگتنے پر مجبور تھی۔ گوشی آپا کا خلوص واقعی قابل تعریف تھا۔ ابا تو شاید بھلا چکے تھے مجھے، یہاں ہوتے تو انہیں پکارتی، وہ بھی خیر خبر لے ہی لیتے۔ اماں کا پرہیزی کھانا تیار تھا، وہ جلدی کھا لیتی تھیں۔ میں کھانا لے کر گئی تو باہر ہی سے جمیلہ آپا کی آواز کان میں پڑی، ہمیں اس نام نہاد شادی سے کیا ملا؟ ہوا کچھ حاصل؟ رضوان کی پسند کی ایک چیز نہیں، جہیز کا سرے سے دھاگا نہ ملا۔ گھر پلاٹ کچھ تو دیتے، خالو نقد ہی دے دیتے، اور نہیں تو امینہ خالہ ایک موٹر سائیکل ہی سلامی میں دے دیتی۔ خیر چھوڑیں، لالچ نہیں ہے ہمیں، مگر رضوان کو خوشی تو ملتی، یہ بھی نہیں۔ اب عائزہ کا جہیز تو ایسا ہوگا کہ آنکھیں پھٹ جائیں گی لوگوں کی۔ اچھا اسے بھی چھوڑیں، وہ پڑھی لکھی ہے، انگلینڈ میں جا کر پڑھ کر آئی ہے، یہ تو ہماری نسلیں سنوار دے گی، کوٹھی کار ملے گی، اور کیا چاہیے عزت کے لیے تو۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو جمیلہ آپا کی کینچی کی طرح چلتی زبان رک گئی۔ میں نے کھانا میز پر رکھ کر کہا، جمیلہ آپا آپ کا کھانا یہیں لا دوں؟ ہاں ہاں، اپنا بھی لے آؤ، رضوان کا بھی سب مل کر کھائیں گے۔ ان کا لہجہ شہد آ گئی تھا۔ میں کھانا لے آئی، مجھے تو بھوک نہ تھی، کپڑے بھی ڈوری پر ڈالنے تھے۔ میں کچھ جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کنپٹی میں درد ہو رہا تھا، کان سوج گیا تھا اور گرم آگ ہو رہا تھا۔ جمیلہ آپا اور فاروق کے جانے کے بعد میں برتن اٹھانے گئی تو رضوان اور اماں میں بحث ہو رہی تھی۔ رضوان کے چہرے پر ناگواری کا تاثر نمایاں تھا۔ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر میرے کان پر نظر جم گئی۔ سوجن اور سرخی پوشیدہ نہ تھی۔ اماں میرا دفاع کر رہی تھیں، چائے لے کر آؤ۔ حکم صادر ہوا۔ میں چائے لے کر آئی تو اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اف، اب پتہ نہیں کیا سننا پڑے گا۔ زبردستی پکڑ کر دستخط کرا لیے تو یہ کاغذات رکھے ہیں، غور سے دیکھو، قلم اٹھاؤ۔ اور میں انسنی کرتے واپسی کے لیے مڑی۔ انہوں نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا، دوسرا سرا پیچھے تھا، دوپٹہ گلے میں پھندے کی طرح کس گیا۔ میں لڑکھڑا کر گرنے کو تھی مگر حلق پر ہاتھ تھا، وہ خود بھی توازن برقرار نہ رکھ سکے، پلنگ پر دھم سے گرے، دوپٹہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں کھانسی لمبے سانس لیتی اماں کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی تک پھندا ڈھیلا نہیں ہوا تھا مگر کسا ہوا بھی نہیں تھا۔ پلنگ پر بیٹھ کر ڈھیلا کیا، حلق اندر سے بالکل خشک اور خوف سے آنکھیں پھٹی پھٹی۔ موت کتنی قریب تھی، ایک لمحے کی دیر تھی کہ قبر کا اندھیرا میری آنکھوں تلے واقعی اندھیرا چھا گیا۔ کیا ہوا کیا ہوا کہتی ہوئی اماں میرے پاس آ گئی۔ پتہ نہیں میرے چہرے پر کون سی تحریر پڑھ لی تھی انہوں نے، میرا ہاتھ گلے پر تھا اور کھانسی بھی آ رہی تھی، جواب دینے کے قابل بھی رہی نہیں۔ انہوں نے پانی کا گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ بیٹا شرمندہ ہوں میں نے انصاف نہیں کیا تمہارے ساتھ، پھر بھی میرا یقین کہتا ہے تم کو بہت خوشیاں ملیں گی، اتنی کہ تم سمیٹ نہ سکو گی۔ تم نے اتنا صبر کیا ہے جس کی ایک تمہاری عمر کی لڑکی سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں شاید تمہارا عروج دیکھنے کو زندہ رہوں،
مگر مرنے سے پہلے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر کے جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد ہی گلے کے اوپر کی خراش جلنے لگی اور اندر سے گلا بند، آواز غائب۔ اماں نے کچھ دوا لگائی، کلی کروائی، مگر شاید یہ دکھوں کی انتہا تھی، ورنہ اتنی نازک تو میں نہ تھی۔ روئی کی سکائی سے اوپر کی خراش میں درد ہوا، مگر آواز نکل گئی۔ اماں برابر تعصب سے سر ہلاتی تھیں، مگر سوال نہیں کیا۔ شام کو ہنستی کھلکھلاتی جمیلہ آپا فاروق کے ساتھ پھر آ گئیں۔ چائے پینے آئے ہیں ہم دونوں۔ رضوان کے کمرے میں چلے گئے۔ فاروق آ کر اماں کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں بھگارنے لگا۔ اس کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے میں پھر کچن میں گئی۔ چائے بنانی تھی۔ اب یہ چائے 2 جگہ بھیجنی کس قدر مشکل کام تھا، اللہ کرے بوا آ جائے۔ روز آ ہی جاتی تھیں۔ فرشتہ رحمت بن کر گوشی آپا آ گئیں۔ پہلے اماں کے کمرے میں سلام کرنے گئیں، پھر میرے پاس آئیں۔ یہ خبیث پھر آ گیا، تم دھتکارتی کیوں نہیں اسے؟ میں اور جمیلہ آپا کے دیور کو دھتکاروں؟ ہاں، ایسے لوگوں سے ذرا بھی رعایت گناہ ہے، دنیا بھر کا ذلیل غنڈہ۔ اچھا، اس غنڈے کو چائے تو دے کر آئیں۔ وہ ہنس پڑیں اور چائے لے کر گئیں۔ پھر جمیلہ آپا کی چائے بھی لے گئیں، اپنی بھی۔ کمرے سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں ہی اداس کوا بنی کچن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ گوشی آپا کا بھائی انہیں لینے آ گیا۔ گوشی آپا کے میاں کسی کورس کے سلسلے میں 3 سال کے لیے کینیڈا گئے ہوئے تھے، اسی لیے گوشی آپا کا وقت میکے میں زیادہ گزرتا، جیسے قدرت نے میرے دل دہی کے لیے ہی یہ موقع فراہم کیا تھا۔ گوشی آپا کے بھائی کا نام شیراز تھا، راضی پکارا جاتا تھا۔ اس کی نگاہ میں بڑی عزت اور عقیدت ہوتی تھی مجھے۔ وہ اچٹتی نظر سے دیکھ کر سلام کرتا تھا۔ ایسے لوگ بھی تو ہیں دنیا میں، شرافت کا پیکر، آنکھوں میں حیا، عورت کے لیے احترام۔ میں کل پھر آؤں گی رضوان کے جانے کے بعد، گوشی آپا نے مجھ سے کہا۔ میں نے جمیلہ آپا سے کہا ہے آپ رات کا کھانا کھا کر جائیے گا، بھائی جان بھی آ جائیں گے۔ وہ تو جیسے ریشہ ختمی ہو گئی، مجھے گلے لگا کر بولی، مجھے یقین ہے کہ تم میرے لیے اچھی اچھی ڈش بناؤ گی، مگر کاش کہ تم نے رضوان کا خیال کیا ہوتا، کیا بہتر نہ ہوتا؟ تمہارے لیے سب خوش ہوتے، رضوان بھی۔ اس طرح کونج سے بچھڑی ڈار، میرا مطلب ہے ڈار سے بچھڑی کونج کی طرح اکیلا نہ ہوتا۔ وہ اسی طرح ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھیں۔ میں دم ساتھ کر رہ گئی۔ کچھ دن پہلے تک میں ان کی جانے جگر آنکھ کا تارا تھی، تب آئزہ کا جہیز کوٹھی کار سامنے نہ تھی، اس لیے شاید وہ بھول گئی۔ وہ جب بھی آتی میں ان کی خاطر میں بچ بچ جاتی، ان کے بچوں کو گود میں لادے پھرتی۔ وہ جہاں جاتی بچے میرے حوالے ہوتے، اماں بلکہ ان پر خفا ہوتی، مگر جمیلہ لاپرواہی سے ٹال جاتی۔ انہیں کبھی احساس نہ ہوتا کہ ان کے بچے سارا دن مجھے فرمائش کر کر کے عاجز کرتے ہیں، طرح طرح کی شرارتیں، شور شرابہ۔ میں نے کبھی شکایت نہ کی۔ اس گھر میں جو محبت اور عزت ملی تھی، اس کے بدلے میں خدمت اور سلوک ہی دے سکتی تھی۔ ان سب کا احسان تھا جو مجھے اتارنا تھا۔ جمیلہ آپا چلی گئی۔ اماں نے کہا، دن کا سالن رکھا ہے، بس چاول پکا لو، میں بھی کھا لوں گی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چپ چاپ لیٹ گئی، گلے میں پھر درد ہونے لگا تھا۔ گوشی نے سرسری سا سوال کیا تھا کہ میری آواز کو کیا ہوا ہے۔ میں ٹال گئی، مگر مجھے ان سے دستخط کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ اماں تو پر امید ہیں اور دستخط کے خلاف، حالانکہ مجھے کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ 4 شادیاں کرنے، میری حیثیت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ قدردانی یا مہربانی اس کی امید رضوان کی طرف سے نہیں ہوگی۔ چاول پکانے کچن میں آئی، ساتھ ہی رضوان بھی پکارنے میں ثانی نہ تھا۔ میری جہالت، غربت، کم مائگی کا ذکر، حالانکہ میں خوب واقف تھی، جتانے سے فائدہ؟ میں اپنی پسند کی خوشحال زندگی کے لیے کیوں ترسوں؟ اپنے معیار کی بیوی کیوں نہ حاصل کروں؟ تمہارے تو یہاں بہت چاہنے والے ہیں، میرا ساتھی کون ہے؟ پھر اماں کی چال بازی کا ذکر، اپنی کم عقلی بے کردار لڑکی کو میرے سر منڈ دیا۔ وہ تو بازی جیت گئیں، میری زندگی جہنم بنا گئی۔ اتنا کم حیثیت نہ تھا، مگر میرے سامنے زبان کیوں چپک جاتی ہے؟ دانت پیس پیس کر آدھے گھس گئے ہوں گے، آواز بھی موٹی ہو رہی تھی۔ میں پیٹھ موڑے چاول میں کف گیر چلاتی رہی، اور جب چاول کا پانی نکالنے لگی، دیگچی اٹھائی تھی، اس وقت پھر بے خبری میں دھکا لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رضوان بغیر کچھ کہے اس طرح حملہ کریں گے۔ نتیجہ، چاول کی پتیلی پوری کی پوری میرے پیر پر گری۔ آگ آگ کی طرح پیر جھلسا تھا، چیخ بھی نکلی تھی۔ پھر میں ادھر سے ادھر ناچتی پیر جھٹکتی پھر رہی تھی۔ اذیت سی اذیت تھی۔ سچ ہے کہ ماں نے مجھے بارہا گرم چمچ سے جلایا تھا، چمٹا جلا کر چرکے لگائے تھے، چھڑی سے زخم بنائے تھے۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا، مگر وہ سزائیں میرے علم میں لا کر دی تھیں۔ سامنے سے پیچھے سے وار کرنے والے بزدل ہی نہیں، کمینے بھی ہوتے ہیں۔
اگر آج دستخط نہ کیے تو چولہے میں جلا دوں گا، مر بھی سکتی ہو، سمجھی؟ میں نیچے بیٹھ کر پنجے سے بچے کھچے چاول نکال رہی تھی۔ نیل گھول کر لگایا۔ اب پتہ چلا عورتیں کیوں جلائی جاتی ہیں۔ بزدل کمینے شوہر ہی ایسی حرکت کرتے ہیں۔ مگر میں کیوں جلوں؟ کب تک اذیت اٹھاؤں؟ میرا کوئی نہیں ہے، خدا تو ہے۔ اب تک خدا ہی مددگار رہا، ورنہ اف بہت تکلیف تھی۔ شاید میں آرام طلب تن آسان ہو گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد لنگڑاتی ہوئی رضوان کے کمرے میں گئی اور سامنے پڑے کاغذوں پر بغیر پڑھے دستخط کر آئی اور اماں کے پاس آ کر پڑ گئی۔ انہیں بھی خوشخبری سنا دی، ساتھ ہی چاولوں کے گرنے کی۔ رضوان بغیر کھائے چلے گئے۔ ہم نے ڈبل روٹی سے کام چلا لیا۔ رات بھر میں ہائے ہائے کرتی اور پیر پٹکتی رہی۔ اماں نے کچھ دوائی لگا دی۔ ان سے سکون تو ہوا، مگر شاید دلی اذیت زیادہ تھی کہ منہ سے ہائے ہائے نکلتی رہی۔ گوشی حسب وعدہ آ گئی۔ پیر کے آولے دیکھے، سوالات کیے۔ میں نے گردن کی خراش دکھائی اور ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر لمبا سانس لے کر بولی، اچھا کیا، مگر بہتر تھا تم علیحدگی مانگ لیتی۔ جو کام اسے کچھ عرصے بعد کرنا ہے، تم خود کیوں نہ کرو؟ اپنی زبان سے مانگو اپنا حق۔ گوشی آپا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں والا معاملہ۔ صحیح کہہ رہی ہوں، ان حضرت کو تمہاری قدر ہے نہ فکر۔ سخت خود غرض انسان ہے، مجھے اپنی تو فکر ہے۔ میں رونے لگی۔ بے بسی میں کہاں جاؤں گی؟ کیوں؟ جو اس کا خدا ہے کیا تمہارا نہیں؟ وہ مشتعل ہو گئیں۔ اسے عیاشی کی اجازت تمہیں قید؟ اب آئے تو مجھے بلا لینا، دماغ درست کر دوں گی، مگر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چھالے ٹھیک ہو گئے، اماں کی محبت دو چند ہو گئی۔ دودھ ملائی کھلا کھلا کر میرا وزن بڑھا دیا۔ اس روز میں صحن میں کھڑی تھی کہ اپنی جگہ ساکت بلکہ مجسمہ بن گئی۔ دروازے پر میری ماں امینا کھڑی تھیں، رضوان کی دلہن۔ بڑے طنزیہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں مبہوت نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا، ابا کہاں ہیں؟ ماں نے خط نکال کر دیا۔ ابا کا خط بے شمار تحائف میرے لیے بھیجے تھے۔ رضوان کے لیے بھی امریکن ڈالر تھے کہ وہ کار خرید لے۔ اماں اور جمیلہ آپا، یہاں تک کہ ان کے میاں اور بچوں کے بھی کپڑے اور دیگر تحفے۔ ماں خط دے کر جیسے مطمئن ہو گئی۔ اماں سے یوں لپک جھپک کر گفتگو ہونے لگی جیسے اسی مقصد کے لیے آئی ہوں۔ ارے میرا بیٹا رضوان کہاں ہے؟ بڑی لگاوٹ سے سوال کیا۔ اماں نے دورے کا بہانہ بنایا۔ اماں بہن سے خوش نہ تھیں؟ خوش ہو؟ یہ سوال میری ماں مجھ سے کر رہی تھیں۔ جواب بھی خود ہی دیا۔ ارے ہاں تو خوش کیسے نہ ہوگی، کوئی ایسا ویسا تو نہیں ہے میرا رضوان؟ ارے میں نے مخمل میں ٹاٹ کا پیمن لگایا ہے، قدر کر میری بھی اور سسرال کی بھی۔ پھر وہ اسی رو میں اماں سے مخاطب ہو گئی۔ ارے آپا، اس کے بال بچہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ علاج کرواؤ، کہیں بانجھ تو نہیں ہے؟ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، نسل کیسے بڑھے گی؟ خدا نہ کرے بانجھ کیوں ہوتی؟ اماں بگڑ گئیں۔ اپنی بھی خبر ہے، 20 برس میں چوہے کا بچہ تک پیدا نہ کر سکی۔ تمہارے میاں کو بیٹے کی آرزو تھی، اور ایسا تم نے چکر چلایا کہ وہ دوسری شادی کی بھی نہ سوچ سکے۔ وہاں کیا طاق کے تیر مارے تھے۔ اماں نے میرا دل باغ باغ بلکہ گلزار کر دیا۔ ماں بغلیں جھانکنے لگی۔ غصہ اتارا مجھ ناتواں پر۔ ادھر سے دفع ہو کمینی، کنسویا لینے کی عادت نہ گئی۔ آپا، اسے کم نہ سمجھنا، اس نے میرا گھر اجاڑنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ادھر کی ادھر لگانے میں، جھگڑا کرانے میں تیز بہت ہے۔ اسی وجہ سے میں اس کے باپ کو لے کر دور چلی گئی۔ 4 چوٹ کی مار دو اسے، تب دماغ درست ہوگا۔ اماں یکدم سرخ پڑ گئیں۔ دماغ تو تمہارا جگہ سے کھسک گیا ہے، وہ تیز آواز میں چیخیں۔ میری بہو سے بات کرتے ہوئے ذرا تمیز سیکھ کر آؤ۔ تم کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ اس بےہودہ لہجے میں بات کرو؟ پتہ نہیں کس گھٹیا گھر میں پرورش پائی ہے تم نے، جس نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی۔ اب تو بڑھاپا آ گیا تمہارا، مگر تم کتے کی دم کی طرح ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں۔ خبردار، یہ ایک شریف باپ کی بیٹی اور شریف گھر کی بہو ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے مخاطب ہونے کی؟ یاد رکھو، تم عزت نہیں کرو گی تو لوگ بھی دھتکاریں گے۔ میرے گھر میں بوم بند ہی رکھنا، ورنہ ایک کی 10 سننا پڑیں گی۔ اف، کیا بات تھی! اماں کی آواز شعلے برساتا لہجہ، میری حمایت میں عزت سکھاتا گرجتا برستا لہجہ۔ اس کے بعد ماں کی کھسیانی حیران صورت، برسوں کی لگی آگ پر ٹھنڈی پھوار برس رہی تھی۔ میں تو جیسے بلند ہو گئی تھی، سرشار ہو رہی تھی، روح کے سارے زخم صاف ہو گئے۔ ارے واہ، میری بیٹی ہے! ماں بہت زیادہ کھسیانی ہو رہی تھیں۔ بیٹی کا نام ہی سنا ہے تم نے، دیکھا نہیں کہ کیسی ہوتی ہے؟ اس بیٹی کے جسم پر تمہارے ہاتھوں نے زخم لگائے، جلایا، اور نہ جانے کتنے زخم اس کی روح پر لگائے ہوں گے۔
اس کی سہمی صورت اور گھبرایا ہوا چہرہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک ڈائنیں کر سکتی ہیں، عورت نہیں۔ خدا کا خوف تم کو نہ تھا تو دنیا سے ہی ڈرتی۔ تم سمجھتی تھی جیسے اس کے باپ کو الو بنایا ہے، سب کو بنا لو گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خدا پوچھے گا تم سے امینہ، تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب لے گا۔ معصوم بے گناہ بچی کے ساتھ جو سلوک تمہارا تھا، اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ وقت نزدیک ہے، توبہ ہی کر لو، شاید دردناک انجام سے بچا لے۔ اماں کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا اور ماں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ ضروری ملنا ہے کہہ کر نہ جانے کس کے گھر چلی گئی۔ میں نے ابا کا خط اماں کو دے دیا، لگے ہاتھوں یہ معاملہ بھی صاف ہو جائے۔ ماں رات کو آئی تو اماں نے جواب طلبی کی، کدھر ہے امریکن ڈالر؟ رضوان کے بھیجے، تمہیں آتے ہی دینا چاہیے تھا، امانت تھی اور وہ تحفے۔ ماں کا خیال تھا میں ساس کو خط نہیں دکھاؤں گی، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے۔ صبح کیا کم فضیت سن چکی تھی، رنگ اڑ گیا، ڈالر چوری ہو گئے، تحائف کا بکس ایئرپورٹ پر گم ہو گیا۔ یہ جواب سن کر اماں آپے سے باہر ہو گئیں، کمزور ہو گئی تھی، غصے کی برداشت نہیں رہی تھی۔ ارے امینہ ذرا سامنے آ کر بات کر، میں تو تجھے صرف بدتمیز اور کمینہ سمجھتی تھی، تو ڈاکو ہے، وہ بھی امانت میں خیانت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو ہے تجھ پر حق غصب کرنے والی، ظالم بیٹی کے مال کو ہضم کرنے والی۔ ارے اور کون کون سی خوبیاں ہیں تیرے پاس، دکھا مجھے، بتا۔ برسوں سے ہماری رشتہ داری ہے اور میں نے تجھے آج پہچانا۔ تو ننگ خاندان ہے، توبہ توبہ۔ میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی کہ تیرے پاس سے میری بہو جان بچا کر میرے پاس آ گئی، ورنہ تو قاتل بھی ہو سکتی تھی۔ اماں کا غیظ و غضب انتہا پر تھا۔ ستم یہ ہوا کہ گوشی آپا بھی ساتھ آ گئی تھیں اور بوا بھی موجود تھیں۔ ادھر ماں نے اپنا بکس اٹھا کر دروازہ پار کیا، ادھر گوشی آپا کا کہکا بلند ہوا۔ اماں بیچاری گھبرا گئیں، پھر افسوس کرنے لگیں، ہائے کیا ہو گیا تھا مجھے، مہمان کو ذلیل کیا، کچھ لحاظ نہ کیا، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے مجھے۔ گوشی آپا نے بتایا کہ ان کے گھر جا کر ماں نے اماں کے مجھ پر ظلم ڈھانے اور ابا کے بھیجے ہوئے تحائف اپنے قبضے میں دبانے کے قصے سنائے۔ غرض یہ کہ ماں بیچاری کی داستان تو پورے خاندان میں مشہور ہوئی اور میرا تو دل فضا میں کلکاریاں مارتا اچھل رہا تھا، بادلوں کے ساتھ پرواز کر رہا تھا۔ میری روح ہلکی پھلکی تھی اور اب مجھے کوئی شکوہ نہ تھا۔ البتہ میں جو کبھی سوچا کرتی تھی کہ ابا کے پاس چلی جاؤں گی، ابا کو کوئی ترکیب مجھے پاس رکھنے کی کریں گے، اب اس کی امید نہ رہی۔ کہ بھوکی شیرنی کا لقمہ بننا مجھے منظور نہ تھا۔ مجھے اپنی ساس اتنی عزیز ہو گئی کہ شاید میری اپنی سگی ماں بھی نہ ہوتی۔ رضوان کی شادی کی خبر گوشی آپا نے دی، یہ بھی کہ جمیلہ آپا خود بارات لے کر گئی تھیں، ان کے میاں نہیں گئے تھے کیونکہ اماں سے پوشیدہ شادی پر وہ بھی خفا تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے سناٹے میں گھر گئی، کتنی غیر محفوظ تھی میں۔ اماں کا دم غنیمت تھا۔ فاروق کی آمد بڑھ گئی، اب وہ صبح بھی آ جاتا دواؤں کے بہانے۔ رضوان کی شادی نے میرا کیا بگاڑا؟ اب پتہ چلا خاندان محلے والے جو اصل راز سے واقف نہ تھے اب واقف ہو گئے، یعنی میرے اور رضوان کے تعلق سے۔ جمیلہ آپا کے میاں بھی مجھ پر مہربان ہو گئے تھے، مذاق فرماتے مجھ سے کہتے، ہنسو، باتیں کرو، خوش رہا کرو، ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ ان کی لگاوٹ بھی پاک جذبے کے تحت نہ تھی۔ اف میں کیا کروں، اس ایک شخص نے مجھے کھلے آسمان تلے لا کھڑا کیا۔ بجلی گرے یا طوفان برسے، دھوپ جلائے یا گدھ منڈلائے، وہ اپنی خوشیوں کے جشن میں مگن ہوگا، بے رحم۔ اور اب جب کہ اس بات کو اس وقت کو برسوں گزر چکے ہیں، میں حیران ہوتی ہوں میری زندگی بھی کیسے طوفانوں سے گزری تھی۔ میں بہت چاہتی ہوں بھول جاؤں ان دہشت ناک راتوں کو اور خوفناک دنوں کو۔ برے دن ذہن کے پردے سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ پہلے پہل تو ہر لمحہ ہر منٹ ان واقعات سے ڈرتی رہی، پھر خوشیوں کا ریلا آیا اور بہا لے گیا میرے سارے خدشے۔ کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کرتی کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ؟ ایسا تو نہیں ہوتا، مگر میں نے کسی شکوے گلے کے بنا ہر دکھ سہا۔ یہ کام اس طرح الٹ پھیر کے بجائے سیدھے راستے سے ہوتا یا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب تو میں اپنے عالیشان گھر میں نوکروں کی قطار کے ساتھ اپنے پیارے 4 بچوں کو سمیٹے دنیا جہاں کی مسرتوں کے حصار میں شوہر کی بے پایاں چاہت لیے ہوئے بے حد مصروف زندگی گزار رہی ہوں۔ بچوں کی معصوم سی حرکتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی کلکاریاں ساری سوچ کو، منفی سوچ کو اڑا لے جاتی، اور وہ جو میرا شریک حیات ہے، زندگی کا حاصل ہے، وہ مجھے کچھ سوچنے کی مہلت ہی کب دیتا ہے؟ پارٹیاں، دعوتیں اور رشتہ داروں سے راہ و رسم، بچوں کے مسائل، اسے تو ہر بات کا خیال رہتا ہے، وہ مجھے اداس یا فکر مند دیکھ ہی نہیں سکتا۔
یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں تنہا تھی اور ہر سمت اندھیرے لپک رہے تھے۔ تنہائی تو ازل سے میری ہم سفر ہے، مگر کچھ دن اماں کی پناہ نے بڑا حوصلہ دیا تھا مجھے۔ انہیں جب رضوان کی شادی کی خبر ملی وہ تڑپ گئیں۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بچی، میں تیری قصوروار ہوں۔ دیکھ بیٹی، جب بھی تجھے کوئی دکھ پہنچے تجھے خدا کا واسطہ رضوان کو بد دعا نہ دینا۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسے بد دعا نہ دینا۔ دکھے دل کی دعا عرش تک پہنچتی ہے اور بد دعا عرش کے کنگورے ہلا دیتی ہے، جو کبھی خالی نہیں جاتی۔ بس اگر کبھی تمہیں مجھ بد نصیب سے کوئی سکھ ملا ہو، اس کے صدقے میں میری التجا یاد رکھنا۔ اماں بے حد مضطرب تھیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ سارا دن روتی رہیں، میں تسلیاں دیتی رہی، مگر جانے کیسی بے قراری تھی انہیں کہ آنسو لکیروں کی صورت ان کے چہرے پر بہتے رہے تھے۔ بیٹے کی بے اعتنائی نے انہیں بے یقین کر دیا تھا۔ صبح وہ نہیں اٹھیں، نہ جانے کس وقت زندگی سے ناتا ٹوٹ گیا۔ میں انہیں ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بوا نے آ کر دیکھا اور مجھے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ جمیلہ آپا کو فون کرنے گئیں تو ایک ڈاکٹر کو بھی لے آئیں۔ موت کی تصدیق تک میں نا امید نہ ہوئی تھی، مگر اب بدحواس ہو کر چیخنے لگی۔ محلے والے آ گئے، گوشی آپا کے گھر والے بھی فوراً آ گئے۔ جمیلہ آپا چیخیں مارتی آئیں اور آتے ہی مجھے دو ہتھڑ سے مارنا شروع کر دیا۔ میں سمجھی نہیں۔ جب انہوں نے محلے والوں کے سامنے میرا نام لے لے کر فریاد شروع کر دی تو میں سمجھی وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی تھیں۔ یہ اگر رات کو ہی مجھے بلا لیتی میں کچھ تو کرتی۔ ہائے، میری ماں کے دشمن گھر میں موجود تھے اور میں بے فکر رہی۔ اچانک میرا دل مضبوط ہو گیا، آنسو رک گئے۔ میں اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی۔ اب میرا وہاں کیا تھا؟ گوشی آپا، ان کی امی اور کئی پڑوس نے جمیلہ آپا کو برا بھلا کہنے سے روکنے اور انہیں حوصلہ رکھنے کی تلقین کرتی رہیں۔ سب میری حمایت کر رہی تھیں۔ بوا نے گواہی دی۔ چھوٹی بی بی نے کھانا کھلا کر ساری دوائیں پلا دی تھیں۔ بی بی موت کا بہانہ ہوتا ہے۔ چھوٹی بی بی نے تو ایسی خدمت کی کہ اس کی مثال کوئی اپنی بیٹی بھی نہیں دے سکتی۔ اور جمیلہ بی بی، آپ نے کب اپنی ماں کا خیال کیا، خدمت کی؟ یہ تو بہو ہی تھی جس نے دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ شام تک رضوان نئی نویلی دلہن کے ساتھ آ گئے۔ جمیلہ آپا کی خواہش تھی کہ ان کی دلہن بھابھی کی خدمت کے لیے کچن میں موجود ہوں، مگر میں اب نڈر تھی۔ گوشی نے رضوان کو بھی شرمندہ کیا۔ کون سا موقع تھا دلہن کی رونمائی کا؟ جو لوگ افسوس کے لیے جمع ہوئے سب تمہاری دیدہ دلیری پر انگشت بدندہ ہیں۔ تمہارا یہ اقدام ہی خالہ کی موت کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ ذرا سا ظرف ہوتا تو کچھ دن اور اس خبر کو چھپا لیتے۔ خالہ جان جمیلہ آپا کے پیچھے پڑ گئی۔ انہیں اس موقع پر بھابھی کی خاطرداری، آرام کا زیادہ خیال آ رہا تھا بنسبت افسوس کے۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے جو 100% میرے حق میں تھی، مگر بیکار۔ دلہن کو تو اگلے دن ہی روانہ کر دیا گیا۔ رضوان 4 دن بعد گئے۔ چھٹی نہیں تھی۔ جمیلہ دل کی بھڑاس نکال چکی تھیں، پھر مجھ سے شیر و شکر ہو گئی۔ مہینہ بھر رہ کر چلی گئی۔ بوا اب رات دن میرے پاس رہنے لگیں۔ فاروق نے پیچھا نہ چھوڑا۔ بوا نے اسے 2 ٹوک کہا کہ وہ جمیلہ کے ساتھ آیا کرے یا ان کی موجودگی میں، مگر فاروق نے ڈھٹائی اختیار کر لی۔ بوا نے ایک دن کہا، میں رضوان میاں سے تمہاری شکایت کروں گی، تو وہ تمسخرانہ ہنسنے لگے۔ عجب اڑیل ٹٹو تھا۔ ایک دن بوا کے گھر عدم موجودگی میں آیا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ حقیقت یہ کہ کہہ دیا، بوا نہیں ہے، آپ بعد میں آئیں۔ وہ تو دروازہ توڑنے کے در پہ تھا۔ صحن میں ایک دروازہ تھا جو پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ میں نے وہ کھولا اور گلی میں سامنے جو گھر تھا وہاں گھس گئی۔ یہ زرمینہ کا گھر تھا۔ میرا اس سے زیادہ میل جوڑ نہ تھا، مگر اسے مجبوری بتانی پڑی۔ وہ میرے ساتھ آ گئی، زور زور سے باتیں کرنے لگی۔ فاروق چلا گیا۔ تم اپنے میاں سے کہو تمہارا کوئی انتظام کرے، دنیا بہت خراب ہے۔ رضوان کو احساس دلاؤ۔ جمیلہ کے میاں سے اس کے بھائی کی شکایت کرو۔ لو، ان کی نظریں تو پہلے ہی بدل گئی تھیں اور میں ان سے بے رخی برتنے لگی تھی۔ بوا کے آنے کے بعد وہ چلی گئی، اپنے تعاون کا یقین دلا کر۔ بوا کہیں چلی جائے تو مجھے بلا لیا کرو، میں درست کر دوں گی اسے۔ اتنا خوفناک زمانہ تھا، وہ راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ میرے خواب بھی ایسے دہشت ناک آتے کہ چیخ مار کر اٹھ جاتی۔ گوشی آپا سسرال گئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے لیے کچھ تحائف بھیجے۔ ان کا بھائی خود لا کر دے گیا۔ کس قدر شائستہ اور شریفانہ انداز تھے، میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ بوا نے بھی تعریف کی اور فاروق سے مقابلہ۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ گوشی آپا کتنی مخلص تھیں، انہیں میرا کتنا خیال تھا۔ اس خود غرضی دنیا میں کچھ لوگ میرے ہمدرد بھی تھے۔ 7 ماہ یوں گزرے جیسے
ہر دم انگاروں پر چل رہی تھی۔ سکون اور چین اماں کے ساتھ جا سوئے۔ ابا کو اپنی حالت زار کا لکھ کر ان سے واپس آنے کی التجا کی۔ وہاں سے جواب میں ابا کے دوست کا لمبا خط آیا۔ ہائے اللہ، میں ابا کی شفقت کے سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ ابا کے دوست نے ان کی بیماری کا حال لکھا۔ ماں کی چلت بازی، وہ ابا کو بیمار چھوڑ کر آئی تھیں اور پھر واپس نہ گئیں۔ ابا کا سارا روپیہ سمیٹ لائیں۔ اب وہاں گھر میں سامان تو تھا، کوئی زیرو نہ تھا۔ ابا پیارے ابا ایسے پردیس گئے کہ واپس آنا بھول گئے۔ اماں کو پتہ ہوگا مگر مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ وہ اماں کے انتقال پر بھی نہیں آئی تھیں۔ لگتا تھا یہی گھر میرا قید خانہ ہے، زندگی یہیں گزرنی تھی، یوں ہی ڈر ڈر کر۔ میں روتی تو بوا آنسو پونچھتی، میں کیسی بے آسرا تھی۔ پھر میری زندگی کا وہ تاریک ترین دن طلوع ہوا۔ دن تو عام دنوں کا سا تھا مگر شام غریباں سی۔ رضوان نے قدم رنجا فرمایا تھا۔ 7 ماہ بعد ان کی آمد بے مقصد نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا دل کسی خدشے سے کانپ گیا۔ میرے آگے آ کر ایک لفافہ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں ہکلائی۔ خود دیکھ لو، پڑھ لو، طلاق نامہ ہے۔ میں اپنی کیفیت خود نہیں بتا سکتی، شاید سکتہ ہو گیا تھا یا دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اتنا پڑھنا تو آتا ہوگا، دیکھ لو۔ تمہارے کردار پر الزام نہیں لگایا، ایسا کر سکتا تھا مگر پھر اماں کی تم سے محبت کے صدقے میں ایسا نہیں کر سکا۔ ترس آ گیا۔ تمہارے تو ابا بھی زندہ نہیں، بالکل اکیلی ہو جاؤ۔ خالہ امینہ کے پاس بہت چاہنے والی ہیں وہ، ان کا دامن تھا۔ تھامو، میں جمیلہ کی طرف جا رہا ہوں، تم جہاں چاہو چلی جاؤ اور جو چاہو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مجھے دلدل میں دھکا دے کر خود پہاڑوں کی بلندی پر روانہ ہو گئے، جہاں ان کی خوشیاں تھیں، محبت اور زندگی تھی۔ یہاں میرے سامنے اندھیرا اور گہرا ہو چلا تھا۔ بوا آئی تو میں ان کے کندھے پر سر رکھ کر حلق پھاڑ کر روئی تھی۔ یہی تھا میرے بس میں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے چاروں جانب طوفان امڑ رہا تھا، زبردست طوفان۔ ہزاروں بلائیں میرے آس پاس چیختی چلاتی چنگھاڑتی گھوم رہی تھیں۔ میں اکیلی تھی اور رو رہی تھی۔ کیوں نہ روتی؟ کسی کا ہاتھ میرے سر پر نہ تھا، کسی نام کا فخر ساتھ نہ تھا، کوئی بڑھ کر تھامنے والا نہ تھا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہتی چلی گئی۔ انسان کتنا ناشکرا ہے، جلدی ہمت ہارتا اور مایوس ہوتا اور خدا کی نعمتوں کو بھلا دیتا۔ جب مایوسی میں مرنے کو تھی، بوا نے فرشتہ رحمت بن کر مجھے حوصلہ دیا۔ واقعی گرتوں کو اٹھانے والی طاقت تو کوئی اور تھی، اسی نے مجھے اٹھایا تھا۔ بوا مجھ سے مخاطب تھیں، سنو بی بی، رونے کو تو عمر پڑی ہے، شام ہو چکی ہے، رات سر پر کھڑی ہے، رات بھی اندھیری ہے۔ تم اب کسی کی عزت نہیں ہو کہ کوئی لحاظ کرے گا۔ یہاں سے ابھی نکل چلو، ورنہ الزام لگانے والے نہ جانے کیا کیا کر ڈالیں۔ میرے پیروں سے جان نکل چکی تھی۔ ذہن کچھ سوچنے سے آری تھا۔ بوا نے کچھ کپڑے اور دیگر سامان بیگ میں ٹھونسا اور میرا ہاتھ تھامے دہلیز پار کر گئی۔ کہاں بوا، کہاں؟ میں لڑکھڑاتی زبان میں پوچھتی رہی۔ وہاں جہاں 4 لوگ گواہی دینے والے ہوں کہ رات تم نے وہاں گزاری۔ میں نیم مدہوشی میں تھی، کہاں لے گئی بوا آوازوں سے اندازہ نہ ہوا۔ پھر ایک لمبی نیند تھی اور حواس غائب۔ صبح خوش رنگ خوش جمال تھی۔ یہ گوشی آپا کا گھر تھا اور دوپہر تک گوشی آپا بھی پہنچ گئیں۔ رشتہ دار آتے رضوان کو تیروں کا نشانہ بناتے، مجھ سے ہمدردی کرتے۔ گوشی آپا کی ذات سے میرے تپتے دل کو سکون ملا۔ انہیں اب تک ابا کی وفات کی خبر نہ تھی۔ میں نئے سرے سے روئی۔ اب نہ جانے یہاں کتنا رہنا تھا۔ جمیلہ آپا آ کر ہمدردی جتا گئیں اور بس۔ اماں نے مجھے تسلی دی تھی کہ مرنے سے پہلے وہ میرا انتظام کر کے جائیں گی۔ کیا کیا انہوں نے؟ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رو کر خالہ جان سے شکوہ کر بیٹھی۔ انہوں نے غلط دعویٰ نہیں کیا تھا بیٹی، انتظام کر گئی ہیں وہ، فکر نہ کرو۔ اب رونا دھونا چھوڑو اور خوش ہو کر آزادی مل گئی، آسانی سے اور جلد۔ میں رونا دھونا بھول گئی۔ ان کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ تھی، مگر اب میں کہاں جاؤں گی؟ ان کی مسکراہٹ سے سٹ پٹا کر میں نے کہا، ہائے معصوم۔ گوشی نے مجھے لپٹا لیا۔ یہاں تکلیف ہے کوئی؟ ہم کیا کاٹتے ہیں تمہیں؟ شکریہ ادا کرو، کورنچ بجا لاؤ۔ مگر ٹھہر جاؤ، راضی آ جائے تو تمہیں کورنچ بجا لانا چاہیے، جھک جھک کر ساتھ سلام کرنے کا۔ گوشی آپا سراسر مذاق کر رہی تھیں۔ میں ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ لوگ میری بے بسی کا اثر کیوں نہیں لے رہے؟ گوشی آپا ہی نہیں، ان کی دونوں بہنیں اور بلکہ خالہ جان بھی مجھے ہنسانے کے لیے عجیب محض خیز حرکتیں اور باتیں کرتیں، یہاں تک کہ ایک دن راضی بھی آ گیا، بلکہ آ گئے۔ اس وقت 5 ماہ گزر چکے تھے اور میں کچھ بے فکر بھی ہو گئی تھی۔ راضی گاتے گنگناتے مسکراتے آئے تھے، دلچسپ اور حاضر جواب۔
پھر خالہ جان نے مجھے اماں کا خط دکھایا جس میں انہوں نے میرے انتظام کے لیے خالہ جان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی اور خالہ جان نے بھی آمادگی کے ساتھ عہد کیا تھا۔ اس طرح میرا نکاح راضی سے ہوا۔ اماں نے خود درخواست کی تھی خالہ جان سے کہ ان کی موت کے بعد اگر رضوان کوئی ایسی ویسی حرکت کرے تو وہ مجھے اپنی بہو بنا لے۔ شادی خاصی دھوم دھام سے کی۔ خالہ جان نے ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ لوگ خاصے خوشحال بھی تھے۔ پھر میں ان کے بیٹے کی پسند ان کی بیٹیوں کی خواہش تھی۔ راضی کو ان کی آئیڈیل مل گئی تھی۔ ان کی مسرتوں کا تو ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ گوشی آپا کی شادی پر پہلی بار مجھے دیکھ کر فرفتہ ہو گئے تھے اور عہد کیا تھا کہ اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے، مگر جب معلوم ہوا تو ان کے جذبات پر اوس گر گئی۔ پھر انہوں نے دامن بچا لیا اور جب انہیں خبر ملی میں ان کے گھر میں موجود ہوں آزاد، تب انہوں نے جشن منایا۔ شادی کے چند دن بعد ہی ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بڑے بدقسمت ہیں رضوان بھائی جو تمہاری قدر نہ کر سکے، لگتا ہے کہ وہ اندھے ہو جاتے تھے گھر آ کر۔ راضی تو واقعی میرے عاشق تھے، میں شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ گوشی آپا نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، ٹیوٹر رکھی گئی۔ راضی اعلیٰ پوسٹ پر تھے، پوزیشن تھی، ویسے بھی ہر جگہ ہر دل عزیز تھے۔ انہوں نے میرا وقار بحال کیا، انہیں میری جہالت کم علمی سے کبھی شرم نہ آئی، ہر جگہ لے گئے، سیر و تفریح کہیں کوئی کمی نہ کی، یہاں تک کہ سوئٹزرلینڈ لے گئے۔ انہیں سرکاری وفد کے ساتھ جانا تھا، مجھے ذاتی خرچ پر لے گئے۔ میں جو تصور نہیں کر سکتی تھی انہوں نے اس تک رسائی دلوائی، بغیر منہ سے کہے ہر ضرورت پوری کی۔ اف، میری آسائشیں کہاں تک بیان کروں۔ میں خوابوں کے جزیرے میں حکمرانی کر رہی تھی جہاں صرف خوشیاں تھیں، رنگ برنگے پھول تھے، تتلیاں اور خوش آواز پرندے گنگناتے، جھرنے اور نہ جانے کیا کچھ۔ میں خوشیوں سے لبالب بھری ہوئی تھی اور اب میری کوئی خواہش باقی نہ رہی تھی۔ محبوب شریک زندگی، پیارے پیارے بچے، آسائش آرام، میرے عروج کی کوئی حد تھی۔ خوشیاں میرے گرد میرے اطراف میں رقص کرتی تھیں، اور کیا چاہیے۔ اور یہ اس دن کا واقعہ ہے جب میں ڈاکٹر سرورت کے کلینک گئی تھی۔ یوں تو میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی ہی چلی جاتی تھی، بلکہ اب تو میں ڈرائیو بھی کر لیتی تھی، لیکن اس دن راضی گھر پر تھے۔ بچے ان کے گلے کا ہار ہو رہے تھے، وہ انہیں سیر کرانے جانے لگے تو میں نے یاد دلایا آج میں نے سرورت سے ٹائم لیا ہوا ہے، چنانچہ وہ انہیں لے کر کلینک کے باہر کھڑے ہو گئے۔ میں اندر چلی گئی۔ معطر اپنی شرارتوں کے ساتھ میرے بچوں کے شوق میں عجیب ہیں، انہیں سڑک کی سیر بھی مرغوب ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ایک خاتون پہلے سے بیٹھی تھیں، وہ پردے کے پیچھے سے ابھی معائنہ کرا کر آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ ہدایتیں دے رہی تھیں، ان کی رپورٹیں میز پر کھلی پڑی تھیں۔ ڈاکٹر ان میں سے کچھ خاص نکات پڑھ کر انہیں سمجھا رہی تھیں۔ 7 سال کوئی لمبی مدت نہیں ہوتی کہ بندہ کسی کو بھلا دے، میں تو انہیں پہچان چکی تھی۔ 7 سال میں میری ظاہری حیثیت واقعی اتنی بدل چکی تھی کہ جس نے 2-1 بار مجھے دیکھا ہوگا وہ پہچان نہیں سکے گا، اور ان صاحبہ نے مجھے غور سے پہلے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ میں تو کچھ سے کچھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تھا میلے کچیلے حلیے میں، غموں اندھوں کے عالم میں، صدمے سے بے حال ظلم کی چکی تلے پسی ہوئی بے آسرا لڑکی تھی۔ اب میرے جسم پر قوس قزح کے رنگوں کی قیمتی ساڑی تھی، میرے کانوں اور گلے میں ڈائمنڈ کے ٹاپس اور لاکٹ تھا، لمبے براؤن بال بڑے سے جوڑے کی شکل میں تھے جس پر موتی کی کلیوں کا گجرا لپٹا ہوا تھا۔ میرا حال بدل چکا تھا، میں ایک پر اعتماد ایڈوانس صاحب ثروت عورت تھی، باوقار عورت، بلکہ معطر بار بار میز کی طرف لپک رہی تھی۔ وہ اسٹیتھوسکوپ کی ڈوری چبانے کی شائق تھی، اسے رنگین پینسلوں سے بھی دلچسپی تھی، بی پی آپریٹر سے بھی۔ معطر بے حد حسین بچی ہے، اس کے سنہری ریشمی لچھے دار بال اور سیب جیسے سرخ گال، نیلی آنکھیں اور چلبلاپن راستہ چلتے لوگوں کو متوجہ کر لیتا ہے۔ تو وہ خاتون بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اوہ، کتنی پیاری بچی ہے آپ کی۔ جی، میں نے مختصر جواب دیا، اور جب انہوں نے اسے اپنی گود میں لینا چاہا تو معطر برا مان کر منہ میرے کندھے میں دے کر بیٹھ گئی۔ وہ اجنبیوں کو پسند نہیں کرتی۔ خاتون خسیانی ہو گئی۔ آپ کی بیٹی ہو بہو آپ کی کاپی ہے، انہوں نے کہا، اور اپنے کاغذات سنبھالتی ہوئی اٹھ کر چلی گئیں۔ میں نے سربت سے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے؟ اولاد نہیں ہے، دولت بہت ہے، اولاد ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ خاتون پنڈی سے خاص طور پر مجھے دکھانے آئی ہیں۔ جھن 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 پوری ٹرین میرے اوپر سے گزر گئی۔ کتنی بے خبر تھی میں، فلم کی طرح کتنے ہی سین آنکھوں تلے سے گزر رہے تھے۔ میں سربت کو دکھائے بغیر باہر آ گئی۔ سامنے ہی راضی بچوں کو لیے کھڑے تھے، وہ خاتون بھی وہیں تھیں اور رضوان بھی۔ فراز
راضی کی گود میں تھا۔ وہ خاتون اسے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ مجھے آتا دیکھ کر راضی نے فراز کو گود سے اتارا اور معطر کو میری گود سے لے لیا۔ وہ باپ کی شدائی جھٹ لپٹ گئی۔ انہوں نے اسے گدگدایا تو وہ سر پیچھے لٹکا کر کھلکھلا کر ہنسی، کل جیسے ننھی گھنٹیاں بجی ہوں۔ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ رضوان نے مجھے بغور دیکھا۔ چلیں؟ میں نے نظر انداز کیا۔ شاید میں رضوان کا سامنا کرتے گھبرا رہی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، راضی معطر کو اچھالتے ہوئے بولے۔ دراصل عرصے بعد رضوان بھائی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تم ان کی بیگم سے ملی؟ میں جواب دیے بغیر سیاہ مرسڈیز کی طرف بڑھ گئی۔ فرنٹ ڈور کھولتے ہی ہوئے میری گردن کچھ بلند ہو گئی۔ میں بیٹھی تو راضی نے معطر کو میری گود میں ڈال دیا اور فراز کو ہانکتے ہوئے لائے پیچھے بٹھایا۔ رضوان کی نظریں مجھ پر اور معطر پر گڑی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کو خداحافظ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے راضی گنگنا رہے تھے۔ میں آج بھی اپنے احساسات کو زبان نہیں دے سکتی۔ آتا ہی نہیں، مجھے سلیقہ ہی نہیں، لیکن میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، جسم کپ کپا رہا تھا۔ ماضی تلخ واقعات کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ میں آج تک اس سے چھٹکارا نہ پا سکی تھی۔ راضی ہی میری مدد کرتے تھے۔ آج بھی انہوں نے میرے سرد ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلی میں دبا کر تسلی دی۔ مجھ پر کتنے احسانات ہیں، راضی کے گنوانے بیٹھوں تو حیران رہ جاؤں۔ میں انہیں سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا۔ کیا خیال ہے رضوان بھائی آئے ہوئے ہیں، انہیں ڈنر پر انوائٹ نہ کیا جائے؟ اتنے بے حس تو راضی نہیں، مگر آج جی نہیں۔ میں تلخی سے بولی، یار کیا ہو گیا ہے؟ اس قدر تو پیار کر رہے تھے تمہارے بچوں کو، جب چاہے میرے بچے، جب چاہے تمہارے بچے۔ یہ ان کا خاص انداز تھا۔ میرے جیسے بچھو نے ڈنک مارا۔ آپ چپ نہیں ہو سکتے؟ میں چیخوں گی۔ آپ مسکرا نہیں سکتی؟ وہ اس سے بڑھ کر چلائے۔ میں ہنس پڑی۔ بچے تالیاں بجانے لگے۔ ایسی کتنی ہی ترکیبیں مجھے ہنسانے کی، دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی ان کے پاس تھیں۔ راضی نے میرے ماموں کو بھی تلاش کر لیا تھا، مجھے ان سے ملانے لے گئے۔ بتایا نہیں، میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ میں نے اس دن راضی کو فلک کی بلندی پر دیکھا۔ میری گردن اس بلندی کو سہار نہ سکی، جھک گئی۔ میرا میکا اب میں بچوں سے کہہ سکتی ہوں، اس بار چھٹیوں میں نانا کے گھر جائیں گے۔ کتنی حسرت تھی مجھے یہ الفاظ کہنے کی، میکے جانے کی۔ اب میری کوئی حسرت نہیں رہی۔ ساری تمنائیں جو کبھی سوچی نہ تھیں وہ بھی پوری ہو چکی۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں، میرا ہر ارمان راضی نے پورا کیا۔ میں شرمسار ہو جاتی، میں اس قابل نہ تھی، اور اس کے کچھ عرصے بعد راضی کہہ رہے ہیں کہ میں رضوان کو معاف کر دوں۔ میں انہیں حیرانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے کہا ہے تم صرف دل سے رضوان بھائی کو معاف کر دو، ان کی سزا پوری ہو چکی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ رہے۔ آپ کے ضمیر پر بوجھ؟ ہاں، میں نے توحت المکان تمہیں ہر خوشی فراہم کی، تمہیں خوش دیکھنے ہنستا دیکھنے کی خواہش میری تھی۔ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ میری آئندہ زندگی بھی تمہاری خوشیوں کے لیے وقف رہے گی۔ میں نے تمہیں اس وقت چاہا تھا رخشی جب مجھے علم نہ تھا کہ تم شجر ممنوعہ ہو۔ میں نے بہت چاہا کہ تمہیں بھلا دوں، تمہارا خیال دل سے نکال دوں، مگر ممکن نہ ہوا۔ میں جانتا تھا تم میری نہیں بن سکتی۔ اب تم میرے لیے قابل احترام ہو، مگر یہ پاگل دل میں نے تم کو بھلانے کی خاطر تم سے دوری بھی اختیار کی، دور دراز علاقے میں ٹرانسفر کروایا۔ امی سے مہینوں بعد ملنے آتا، لیکن یہ دل بے ایمان تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے بہانے سے رضوان بھائی کے گھر لے جاتا۔ میں نظر نہ اٹھا پاتا کہ کوئی غلط خیال دل میں نہ آئے۔ شاید یہ میری پاکیزہ محبت تھی جو قدرت کو پسند آ گئی، یا اس نے تمہیں میرے لیے ہی دنیا میں اتارا تھا۔ راضی پھر غیر سنجیدہ ہو گئے۔ میں الجھ گئی۔ پریشان نہ ہو، سنو، نکاح والے دن تک میں اس راز سے واقف نہ تھا کہ قدرت کے کسی پیچیدہ نظام کے تحت تم بطور امانت میرے لیے دوسرے گھر میں رکھوائی گئی ہو، تاکہ جب میں تمہارے لائق ہو جاؤں تب تک تم محفوظ رہو میرے لیے۔ رخشی، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ تمہارا ہوش اڑا دینے والا حسن و جمال، قاتل ادائیں، تمہارے گھنے بالوں کی گھٹائیں، تم جو عمر خیام کی ربائی کی تفسیر ہو، جو ہر مرد کی اولین تمنا ہوتی ہے، پھر رضوان بھائی تم سے متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ انہیں وہ سب کیوں نظر نہیں آیا جو میں نے دیکھا اور دل ہار گیا؟ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، ظالم سماج نہ تھا۔ پھر کس لیے میری جانے جانا؟ عقل سے کام لو۔ اس لیے کہ تم میرے لیے تھی، تمہیں میرے لیے دنیا میں اتارا گیا تھا، اور میری پہلی نظر کی محبت اس کا ثبوت ہے۔ گوشی کی شادی میں نے تمہیں دیکھا اور اسے بتا بھی دیا کہ تم میری ہو۔ پھر اس راز کے افشا ہونے پر میں تمہیں بھلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، مگر تم میرا نصیب تھیں تو غور کرو، اور میں نے اپنی محبت کا پورا
خراج ادا کیا ہے، اپنی پوری زندگی دے کر اپنی وفا، تابعداری، دلداری سے اسے عشق کے درجے پر پہنچا دیا ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ میں ساکت بیٹھی تھی، زبان تائید نہ کرے، دل تو اقرار کر رہا تھا۔ رخشی، تم تو میرے دل میں دھڑکتی ہو، میری روح میں رچی بسی ہو، تمہیں کبھی بھی کوئی شکایت مجھ سے ہوئی نہیں۔ میں گردن ہلا کر زبان سے بھی انکار کر رہی تھی۔ تو میری آواز سنو، میرے دل کی آواز۔ اور میرے پاس اب تم ہو اور میں مکمل۔ یہ معجزہ نہیں، اور اس کے لیے میں تم سے پہلی بار ایک سوال کر رہا ہوں۔ کیا تم نے رضوان بھائی کے لیے بد دعا کی تھی کبھی؟ ہاں کی تھی، میں بول اٹھی، کیونکہ اب چپ رہنا ممکن نہ رہا تھا۔ طوفان میں اکیلا چھوڑ کر جانے والے کے لیے دعاؤں کے ہار نہیں پروئے جاتے۔ میں تلخ ہو گئی، اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا، وہ جو میں بھول چکی تھی۔ رات اور شام گلے مل رہی تھی، میرے پیروں میں سکت نہ تھی، اور بوا مجھے گھسیٹتی ہوئی سڑک پر لائی تھیں۔ آہ اور چیخیں میرے گلے سے نکل کر فضا میں پھیل رہی تھیں، اور میرے دل کی صدا آواز بن گئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا، میں رو رو کر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، رضوان، خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، تم سدا نامراد رہو، جیسا تم نے مجھے اکیلا کیا ہے، اللہ تمہیں بھی اکیلا کرے، جس طرح تم نے مجھے اجاڑا ہے، اللہ تمہیں بھی اجاڑے۔ تمہیں بد دعا کرتے ہوئے خدا کا خوف نہ تھا؟ بد دعا بھی گناہ کے دائرے میں آتی ہے۔ تم نے گناہ کیا ہے خدارا، اب اس کا کفارہ ادا کرو، اس سے پہلے کہ قدرت۔ رخشی، تمہاری بد دعا آج تک رضوان بھائی کا پیچھا کر رہی ہے، انہیں اس سے نجات دلا دو، آزاد کر دو۔ مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ رضوان بھائی بھابھی کی اجازت سے دوسری شادی کر رہے ہیں۔ اولاد کے لیے لڑکی والوں کا مطالبہ ہے کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دیں۔ بھابھی بہت پریشان ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہی ہو رہا ہے، اب ان کو معاف کر دو۔ اس دن تمہاری آزادی کا دن تھا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوا، قدرت نے یہ موقع فراہم کیا تھا، اس کے اشارے کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا نا۔ اس دن رضوان بھائی سے تمہیں آزاد کروایا تھا قدرت نے، رضوان بھائی نے احسان کیا تھا تم پر، میری امانت واپس کی تھی، چونکہ تم انہیں خیانت کا خیال تک نہ آیا تھا۔ قدرت نے تمہاری محرومیوں، دکھوں اور صبر کے عوض وہ کام انعام کے طور پر کروایا۔ تمہیں میرے پاس اسی طور آنا تھا، کیونکہ تم میری تھی۔ ابا نے تمہیں حق دیا تھا کہ تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، جو دراصل تمہارے لیے سجایا سنوارا گیا ہے۔ وہ دروازہ میری زندگی کا تھا رخشی، اس لیے گناہ کا کفارہ ادا کرو تم، رب کے حضور سجدے میں گر کر رضوان بھائی کی بد دعا کو واپس لینے کی دعا کرو، بس یہی میری پہلی خواہش ہے۔ انہیں دل سے معاف کر دو، اس لیے کہ وہ بے قصور تھے، انہیں تو میرا امانت دار بننا تھا۔ راضی چپ ہو گئے، اور مجھے اب ایک بھولی ہوئی بات یاد آ گئی، اماں سہرا کی التجا، میرے رضوان کو بد دعا نہ دینا، کبھی بد دعا نہ دینا۔ اف اماں، آپ کی محبت، سلوک اور مہربانیوں کے صدقے میں اپنی غلطی کا کفارہ دوں گی، ضرور دوں گی۔ میں نے معاف کیا، رضوان کو معاف کیا۔ اماں، میں کم ظرف تھی، آپ کی التجا کو بھلا دیا۔ اف گئی، آپ نے تو میری نجات دہندہ ہیں، آپ نے میری منزل فراہم کی تھی مجھے، آپ نے اس گھر تک مجھے پہنچایا تھا، اور میں بھول گئی۔ مجھے کفارہ دینا ہے، کہیں اس غلطی کی سزا مجھے کسی دکھ سے روشناس نہ کر دے۔ میں جلدی جلدی وضو کر رہی تھی، کہیں وقت گزر نہ جائے، قبولیت کا وقت مجھے توبہ کرنی ہے۔ وقت گزرنے سے پہلے رضوان کی بد دعا کا اثر ختم کرنے کے لیے التجا کرنی ہے رب سے، جس نے مجھے راضی سے نوازا ہے۔